अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। पार्क के एक नीले बेंच पर बैठी सायरा इबाद अफंदी अपने ख्यालों में गुम थी। उसने सफ़ेद रंग की लंबी कमीज़ और ट्राउज़र के साथ सफ़ेद फ्लैट्स पहन रखी थी और सफ़ेद दुपट्टा गले के गिर्द लिपटा हुआ था। चेहरे की शदाबी मध्यम थी, आंखों के गिर्द हल्के नुमाया थे, जैसे कई दिन से पूरी नींद न ली हो। गाल पर मौजूद काला तिल भी उदास लग रहा था। आंखें कदरे मोटी और होंठ भरे हुए थे। चेहरा मेकअप से पाक था, वो तुम्हें छोड़ देगा। फरहान की आवाज़ सायरा की सोचों के तसलसल को तोड़ते हुए सुनाई दी। एक खूबसूरत कम उम्र हसीना के सामने इसे एक 47 साल की औरत नज़र आएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही इसे छोड़ दो। सायरा ने एक नज़र अपने साथ थोड़े फासले पर बैठे फरहान की तरफ देखा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो एक खुश शक्ल और पुरकशिश इंसान था। तुम्हारे लिए सब कहना बहुत आसान है फरहान, सायरा ने एक धीमी आवाज़ में कहा। मेरे जैसे इंसान के लिए किसी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हमारी शादी को तकरीबन 28 साल हो चुके हैं, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ, और हमने ये साल खुशगवार तरीके से गुजारे हैं। उसने फिर धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन आंखों में नमी थी। इसने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। अब यूँ अचानक के बाद को इस लड़की से मोहब्बत हो गई है और इससे शादी करना चाहता है और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता। सायरा बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया, उदासी और बेबसी से फरहान की तरफ देख रही थी। फरहान ने संजीदगी से देखा। हालात बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं सायरा। इबाद के पास अब पैसा आ चुका है, लाखों से करोड़ों कमाने वाला बन गया है। अब इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही और जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो इतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रही बात छोड़ने की, तो वो तुम्हें अब भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो इस लड़की के कहने पर तुम्हें छोड़ देगा। जैसे कल रेस्टोरेंट पर इबाद ने तुम्हारा जिक्र करना छोड़ दिया। इस वक्त तुम्हें पछतावा होगा तुमने इसे पहले क्यों नहीं छोड़ दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि वो इसकी तरफ मुतवज्जा क्यों हुआ। हमारी शादी में कभी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई। मैंने अपनी औलाद के लिए भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने इसकी हमेशा इज्जत की, इसे समझने की कोशिश की, हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। तो वह कैसे मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर सकता है। सायरा की आवाज़ भराई हुई थी। जिन सवालों के जवाब सायरा खुद से और इबाद से मांगती रही थी, अब जवाब ना मिलने पर वो फरहान से कर रही थी। और हमेशा अज़ल से यही होता आया कि इंसान किसी दूसरे की बेवफाई का जिम्मेदार पहले खुद को ठहराता है, और जब दिल टूटता है तो सबसे पहले खुद को कसूरवार ठहराता है, ये सोचते हुए कि शायद हमसे ही कोई कमी रह गई है, ऐसी कमी जिसने इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। लाहौर की हलचल भरी ज़िंदगी में एक सादा मगर खुशहाल घर था जहाँ सायरा और इबाद रहते थे। इन दोनों की शादी को तकरीबन 28 साल हो चुके थे। सायरा एक हाउसवाइफ थी और इसकी ज़िंदगी का महवर इसका शौहर इबाद और इनकी दो बेटियां रुबाब और अलीना थी। इबाद एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था और इसकी मेहनत और दयानतदारी की वजह से कंपनी में इसकी बहुत इज्जत थी। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इबाद ने कंपनी में सरमायाकारी की, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में महारत रखती थी। इब्तिदा में इस सरमायाकारी को ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित नहीं हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे स्टार्टअप ने बड़ी कामयाबी हासिल की। कंपनी के तैयार करदा सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग की खिदमात ने मार्केट में धूम मचा दी और इसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। इबाद और इसके ख़ानदान का म्यार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गया था। सायरा और इबाद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी थी। अलीना ने लाहौर के मारूफ मेडिकल कॉलेज से MBBS की तालीम हासिल की और बाद में इसकी शादी लाहौर के एक मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट से हो गई। कुछ अरसे बाद वो UK में सेटल हो गए। रुबाब ने लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया और फिर अपने क्लास फेलो से एक शानदार तकरीब में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अभी इबाद ने सुकून का सांस लिया ही था कि कंपनी जिसमें इसने सरमायाकारी की थी वो जवाब बाकायदा एक कामयाब कंपनी बन चुकी थी। उसके माली हालात ख़राब होना शुरू हो गए। कंपनी के शेयर होल्डर्स का एतमाद भी कमज़ोर हो रहा था और कुछ ने अपनी शराकत दारी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। इबाद अफंदू ने इस मुश्किल वक्त में कंपनी को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला किया। इसने अपनी जमा पूंजी और सायरा का बाई घर बेचकर कंपनी के तमाम शेयर्स खरीदने का इरादा किया ताकि वो कंपनी को मुकम्मल तौर पर अपनी निगरानी में लेकर दोबारा इसे कामयाबी की राह पर गामजन कर सके। इबाद की खुशकिस्मती थी कि सिर्फ 2 सालों में ही इसने कंपनी को न सिर्फ माली मुश्किलात से निकाला बल्कि इसे कामयाब और तरक्की याफ्ता कारोबार में तब्दील कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज़िंदगी अपने रफ्तार से खुशगवार गुजर रही थी जब सायरा ने महसूस किया कि बात का रवैया पिछले चंद माह से बदलने लगा है। वो गर्मजोशी और दिलचस्पी जो कभी इसकी बातों के खासा हुआ करती थी अब धीरे धीरे मादूम हो चुकी थी। इसकी बातों में एक अजनबियत सी आ गई थी, जैसे इनके दरमियान कोई नामालूम सी दीवार हाइल हो गई हो। सायरा के दिल में रोज़ बरोज़ खलिश बढ़ती जा रही थी। कैफ़े एलानो की शाम पुरसकून थी। हल्की रोशनी ने मेज़ों को खूबसूरती से रोशन कर रखा था। फरा और इबाद एक बड़ी खिड़की के पास बैठे हुए थे जहाँ से बाहर की मारूफ सड़क का मंजर दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की बातें बर्तनों की खुनक इस खूबसूरत माहौल को और भी दिलकश बना रही थी। फरा ने पानी का घूंट लिया और दीवारों पर सजे हुए खूबसूरत आर्ट के नमूनों पर नजर डाली। फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोली, आपको अब तक सायरा को हमारे बारे में बता देना चाहिए था। आखिर एक ना एक दिन इन्हें हमारी रिलेशनशिप का पता चल ही जाएगा, तो बेहतर है कि इन्हें किसी और से पता चलने की बजाय आप खुद बता दें। इबाद ने गिलास मेज़ पर रख दिया
اور اس کی نظریں سنجیدہ تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دھیرے سے بولا، میں ابھی اسے ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا، ایٹ لیسٹ اب تک شیئرز میرے نام نہ ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تذبذب چھپا ہوا تھا۔ فرح کی پیشانی پر بل آئے، کون سے شیئرز؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بات نے گہری سانس لی، جب میں نے یہ کمپنی خریدی تھی تو 30% شیئرز سائرہ کے نام اور 15% شیئرز اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کر دیے تھے۔ اگر میں سائرہ کو اچانک ہمارے تعلق کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ اگلے ہفتے ہماری شادی کو 28 سال ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غصے میں شیئرز کو کوڑیوں کے دام بھیج دے، یا پھر وہ اپنی کمپنی کو اوورٹیک بھی کر سکتی ہے۔ اس نے وضاحت کی، آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے مختصر کہا۔ فرح نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگلے مہینے ہم شادی کر رہے ہیں، تو کیا آپ سائرہ کو ہماری شادی کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے؟ دیکھیں، بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن چھپ کر نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہی عزت ملے جو سائرہ کو آپ کی پہلی بیوی ہونے کی حیثیت سے ملی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب سائرہ کو ہماری شادی کا پتہ ہوگا۔ فرح نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اسی لیے میں کل لندن جا رہا ہوں تاکہ لینا اور رباب سے کچھ شیئرز ٹرانسفر کے پیپرز سائن کرواؤں۔ اس کے بعد میں سائرہ کو بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک اگر سائرہ کوئی فیصلہ بھی کرتی ہے تو اس کا اثر میرے کاروبار پر نہیں پڑے گا۔ عباد نے فرح کو تسلی دی، اگر سائرہ نے مجھے قبول نہیں کیا تو کیا آپ سائرہ کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیں گے؟ فرح نے فکر مندی سے ایک بار پھر پوچھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، عباد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور اب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آپ اماں کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں نا؟ میرا مطلب ہے جو انہوں نے حق مہر طے کیا اور آپ کو منظور ہے؟ فرح نے کچھ توقف کے بعد ہچکچاتے ہوئے بات سے پوچھا، جو ہاتھ میں پکڑے کھانے کا چمچ اس کی بات سن کر رکھ چکا تھا۔ ہاں، میں نے فلیٹ دیکھ لی ہے، آج تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، اگر تمہیں پسند آیا تو تمہارے نام کروا دوں گا۔ اس نے چمچہ اٹھایا۔ اور آپ کا گھر؟ فرح نے دوبارہ احتیاط سے پوچھا۔ دیکھو فرح، وہ گھر میں نے سائرہ کو گفٹ کیا تھا، وہ اس کی قانونی مالک ہے۔ آپ اچانک اسے تمہارے نام کر دینا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، عباد نے کچھ غصے سے کہا۔ فرح کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بھلا عباد کب اس نے ایسے بات کرتا تھا؟ میں تو آپ سے کچھ نہیں چاہتی، یہ تو بس اماں کی شرط ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسن کہ مجھے چھوڑ جانے کے بعد وہ میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی ہے، اور ویسے بھی آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، اوپر سے بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے اماں میرا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی، میں لالچی نہیں ہوں۔ چہرے کے تاثرات کے مقابلے میں اس کا لہجہ نرم تھا، اور شاید عباد اسے لہجے کا دیوانہ تھا۔ عباد نے فرح کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو فرح، اگر میں تمہیں دلچسپی نہیں رکھتا تو میں اپنی 28 سالہ شادی کو یوں داؤ پر نہ لگا رہا ہوتا۔ تمہاری ماں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سائرہ کے علاوہ اگر کوئی عورت میری زندگی میں آئی ہے تو وہ تم ہو، اور میں تمہارے ساتھ کوئی افیئر نہیں چلا رہا، میں تم سے شادی کرنے والا ہوں۔ عباد نے چمچہ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ فرح کے تاثرات دیکھ کر نرم پڑ چکا تھا۔ اماں کو لگتا ہے کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ آپ بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ کچھ جائیداد میرے نام ہو تاکہ آپ کل کو مجھے چھوڑتے وقت ہچکچائیں، جبکہ ابھی آپ سائرہ کو چھوڑتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں۔ لیکن اب اس کے لہجے میں بات کو تھوڑی کاٹ محسوس ہوئی، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں سائرہ کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا؟ یہ بات نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ فرح نے تھوڑا توقف کیا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائرہ کے والدین کی تو بہت پہلے وفات ہو چکی ہے، اب ہماری بیٹیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہے سوائے میرے، اس لیے اس کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم نے زندگی کے 28 سال ایک ساتھ گزارے ہیں، پھر وہ میری کزن بھی ہے، اس کے والدین نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ عباد نے جذباتی انداز میں کہا۔ فرح نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں؟ فرح نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ عباد نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اگر آپ کو ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ فرح نے عباد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عباد تذبذب میں پڑ گیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبات ہیں شاید میں نے سائرہ کے لیے بھی ایسے جذبات محسوس نہیں کیے۔ عباد نے فرح کی طرف گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ باتوں باتوں میں کھانا ختم ہو چکا تھا۔ فرح اس کا مبہم جواب سن کر مسکرا دی۔ کیسا رہے گا اگر ہم آئس کریم منگوا لیں؟ فرح نے پوچھا۔ اچھی تجویز ہے، عباد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ویٹر کو آواز دے کر آئس کریم کا آرڈر کر دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ رات اپنی پوری شدت کے ساتھ ہر چیز پر چھا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سائرہ کب سے عباد کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا اور عباد اندر آ گیا۔ تم نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا؟ عباد نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، سائرہ نے دھیمے اور نرم لہجے میں جواب دیا۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے ایک ساتھ ڈنر ہی نہیں کیا؟ عباد نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیا۔ ہاں، کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ وہ پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ تمہارا فیورٹ پلاؤ بنایا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھو کیسا بنا ہے؟ سائرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہے، عباد نے ایک چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ صرف اچھا؟ مجھے تو لگا تھا تم پہلے کی طرح میری بہت زیادہ تعریف کرو گے۔ سائرہ نے تھوڑا اداس ہو کر کہا۔ میں کل لندن جا رہا ہوں، عباد نے اچانک بات بدلتے ہوئے کہا، پلیٹ پیچھے کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ سائرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کام آن پڑا ہے، عباد نے بات ٹال دی۔ عباد، تم کچھ مہینوں سے مجھے بہت پریشان لگ رہے ہو، اور میں نوٹ بھی کر رہی ہوں تم آج کل کھانا بھی برائے نام کھا رہے ہو، بریک فاسٹ بھی نہیں کرتے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی اور فکر مندی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس کام کی وجہ سے شاید تمہیں وقت نہیں دے پا رہا ہوں، عباد نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ سائرہ نے ہنکار ابھرا، اس کے چہرے پر مایوسی کی جھلک تھی۔ چلو، کم سے کم تمہیں خود تو احساس ہے کہ تم مجھے وقت نہیں دے رہے ہو، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ تمہیں اس بات سے کوئی
फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे अगले हफ्ते हमारी शादी की 28वीं सालगिरह है। पिछली बार की तरह भूलना मत और लंदन से जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हाँ इंशाल्लाह, काम ख़त्म होते ही वापस आ जाऊँगा, इबाद ने मुख्तसर और बेदली से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं स्टडी रूम में काम करने जा रहा हूँ, इबाद ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने सायरा की तरफ एक नज़र भी न डाली। सायरा ने गहरी सांस ली। बात का रवैया दिलशकन था। मुझे लगा ये इतने दिनों बाद हमने इकट्ठे डिनर किया है तो कुछ देर बातें करेंगे, लेकिन खैर जल्दी काम निपटा कर आ जाना। सायरा ने अपने दिल की बात की। इसकी आवाज़ में उम्मीद की एक हल्की सी लहर थी। इबाद ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। अंदर पहुंचते ही इसने फौरन फराह को फ़ोन में लाया। इसके चेहरे पर एक चमक नुमार हो गई, जबकि दूसरी तरफ सायरा खामोशी से बर्तन समेटने में लग गई। इसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर खामोशी की गहरी परछाइयां थीं। सुबह का वक्त था। कमरे में सुनहरी रोशनी खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। सफ़ेद पर्दे हल्की हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे और बाहर परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। फराह आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी, जबकि इसकी माँ बिस्तर पर बैठी नाश्ता कर रही थी। बेड पर हल्के रंग की चादर बिछी हुई थी और एक तरफ अलमारी के दरवाजे खुले थे, जहाँ से कुछ कपड़े बेतरतीब हालत में झांक रहे थे। इसने अपनी पहली बीवी को तुम्हारे बारे में बताया नहीं? फरहत बेगम ने फराह से पूछा, जो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी। नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। फराह ने मुँह दुरुस्त करते हुए कहा, अगर यही हालत रही तो मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी, और वैसे भी दूसरी शादी हमेशा लड़की की शर्तों पर होती है, और जो इसे घर का मैंने कहा था हक महर इसके लिए तैयार है या नहीं? फरहत बेगम ने संजीदगी से पूछा। कल बात तो की थी, मगर अगर हर बात इस बारे में बात करती रही तो कहीं वो मुझे लालची न समझने लगे। एक फ्लैट तो नाम करवा लिया है, अब ऐसा ऐसा देखते हैं और क्या क्या होता है। फराह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी। देखो फराह, अब तुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बेहतर यह होगा कि खुद ही इसकी बीमारी को बीवी को सब कुछ बता दे। हो सकता है कि वो खुद ही इसे छोड़ दे, उसके बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। फरहत बेगम ने पास पड़े कपड़े से हाथ साफ करते हुए इसे मशवरे से नवाजा। एक बार शादी होगी तो वो तुझे भी छोड़ सकता है। मर्द जब एक चीज़ हासिल कर लेता है तो बाद में इसकी कदर नहीं करता। उन्होंने तंबी की। अम्मा तू भी ख्वाम फिक्र करती है। इतना तो मुझे अंदाजा है कि इसकी पहली बीवी मुझे भी कबूल नहीं करेगी, और यही हमारा प्लस पॉइंट है। वो मेरे लिए इससे भी छोड़ सकता है। आखिरकार 22 साल की एक नौजवान लड़की के मुकाबले में कौन सा मर्द 48 साल की बीवी को चुनेगा? फराह ने खुद को शीशे में देखते हुए पूरे तमाद लहजे में कहा, और वैसे भी मेरे पास एक आइडिया है। फराह ने मुस्कुराते हुए कहा, बैग में अपनी चीज़ें डाल दी। तुझे जो भी करना है कर, लेकिन ये शादी छुप छुपा के नहीं होगी। फराह बेगम ने तंबी अंदाज में कहा और कमरे से बाहर चली गई। आज इनकी शादी की 28वीं सालगिरह थी। बात को लंदन से आए 2 दिन हो चुके थे। वो वहाँ रुबाब और लीना से मिल चुका था और कुछ पेपर साइन करवाए थे, मगर इसने सायरा को नहीं बताया था। परसों रुबाब ने कॉल करके सायरा को मुतला किया था, लेकिन सायरा आज इन सब बातों को सोचना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि कुछ गलत है, मगर इसे उम्मीद थी कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। सायरा ने सोचा था कि शायद आबाद आज भी अपनी मसरूफियत की वजह से इस दिन को भूल जाए, इसलिए इसने आबाद को सरप्राइज देने का इरादा किया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। इबाद ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके कोट हाथ में लिया और घर में दाखिल हुआ। आज का दिन बहुत मसरूफ था। जैसे ही इबाद ने अपने बेडरूम में कदम रखा, सायरा की मुस्कुराती आवाज़ ने इसका इस्तकबाल किया। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सायरा ने फूलों का एक गुलदस्ता इसके सामने करते हुए कहा, देखो पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने तुम्हें पहले विश किया है। कमरा मिलकर सजावट से जगमगा रहा था। हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और फूलों की खुशबू ने फजा को मुअत्तर कर दिया था। कमरे के दरमियान में एक मेज़ रखी हुई थी, जिस पर खूबसूरत हार्ट शेप रेड वेलवेट केक रखा हुआ था और केक पर 28 लिखा हुआ था। अच्छा डेकोरेट किया है ना? सायरा ने इबाद से कहा, जो चारों तरफ नजरें घुमाकर कमरे को देख रहा था। इबाद ने सर हिलाया। तुमने मुझे विश ही नहीं किया। सायरा ने इबाद के हाथ से कोट लेते हुए कहा, हैप्पी 28वीं मैरिज एनिवर्सरी। इबाद ने कहा और सायरा का हाथ पकड़कर मेज़ पर रखे केक के पास ले गया। इबाद ने सायरा के साथ मिलकर केक काटा और इसे खिलाने लगा। सायरा ने भी केक का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर इसे खिलाया और हंसते हुए थोड़ा सा केक इसके नाक पर लगा दिया। इसने कोई खास रद्द-ए-अमल न दिया और अपने हाथ से क्रीम साफ करने लगा। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करना है, इबाद कहते हुए स्टडी रूम में चला गया। सायरा ने हैरत से इबाद की पुश्त को देखा, जो बगैर कोई बात किए कमरे से निकल गया था। आज भला इससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ क्या थी? वो इसके पीछे जाने ही वाली थी कि कुछ सोच कर रुक गई। शायद इसकी कोई अर्जेंट काम हो और बदमज़ा होकर मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगी, फिर बेड पर लेट गई। सुबह सायरा की आंख खोली तो उसने देखा कि मेज़ पर केक वैसे ही पड़ा हुआ था और सजावट भी वैसी ही थी। इसने बेड की दूसरी साइड पर नज़र डाली, जो बगैर किसी शक्कन के थी, यानी इबाद सारी रात स्टडी रूम में ही रहा था। सारा बेख्तियार माजी की यादों में खो गई। पिछले साल की अनमोल यादें ताज़ा हो गई जब इनकी शादी की 27वीं सालगिरह थी। इबाद अपनी मसरूफियात की वजह से रात को विश करना भूल गया था, लेकिन पर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, इबाद ने अपनी कोताही का अजाला करने के लिए सायरा को हैरान कर दिया। इसके लिए खुद नाश्ता बनाया। वो सारा दिन उन्होंने के साथ गुजारा। रात को सायरा की पसंदीदा फिल्म देखी और रात देर तक वो बातें करते रहते। वो लम्हे जब दोनों बैठकर पसंदीदा फिल्म देख रहे थे और करीब बैठे अपने लम्हात को एंजॉय कर रहे थे। सायरा के दिल की गहराइयों में बसे हुए थे इन यादों को याद करके इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जैसे उसने इन यादों की
روشنی میں خود کو دیکھا، اسے لگا وہی محبت آج بھی کہیں نہ کہیں ہے، لیکن پھر کل رات کا منظر یاد آیا۔ عباد کا سرد رویہ، اس کا اجنبی پن، اس کی خاموشی اس کے دل میں کہیں کسی نے نہ ٹوٹنے والے خلا کی مانند بھر گئی۔ اس کے دل میں ایک اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گی، وضو کر کے واپس اور نماز پڑھی، دعاؤں میں بے اختیار اپنے اور عباد کے رشتے کی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ نماز کے بعد سائرہ اسٹڈی روم میں آئی، جہاں عباد کرسی پر سر جھکائے سویا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر ایک کال چل رہی تھی۔ سائرہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر فرح کا نام نظر آ رہا تھا اور کال کا دورانیہ تقریباً 7 گھنٹے کا تھا۔ سائرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے بے اختیار موبائل کان پر لگایا، دوسری طرف کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ سائرہ نے کال بند کی اور اسٹڈی روم سے باہر چلی گئی۔ اسٹڈی روم سے آنے کے بعد سائرہ نے کچن کا رخ کیا اور اپنے لیے سمودی بنائی، پھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر پینے لگی۔ کچھ تو غلط تھا، شاید عباد کسی کے ساتھ نہیں۔ سائرہ نے سوچا، عباد ایسا نہیں کر سکتا، ہماری شادی کو 28 سال ہو چکے ہیں اور ان سالوں میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہا ہے۔ لیکن پھر یہ فرح، سائرہ نے خود کلامی کی، ہو سکتا ہے کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ اس کو بیٹھے کوئی کافی وقت گزر گیا۔ جب یہ بار ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، اس نے کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے تھے اور ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ تم نے پرفیوم کب چینج کیا؟ سائرہ اس کے قریب آتے ہوئے کہا اور اس کی ٹائی کی گرا درست کرنے لگی۔ میرے والا پرفیوم مل نہیں رہا تھا، اس لیے جو ملا وہی لگا لیا۔ اس کا لہجہ کوفت بھرا تھا۔ آج بھی ناشتہ نہیں کرو گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ نہیں، آج مجھے آفس میں بہت زیادہ کام ہے، اس لیے میں وہی کر لوں گا۔ یہ بات نے جواب دیا، وہ سائرہ سے نظر ہی نہیں ملا رہا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ آفس چلوں؟ اس نے پوچھا۔ آفس کا ورک لوڈ بہت بڑھ گیا ہے، گھر میں بھی تمہیں کام کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عباد کے چہرے پر ایک پل کے لیے چنچلاہٹ سی نظر آئی۔ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ عباد نے گویا جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ پہلے بھی تو میں تمہارے ساتھ آفس جاتی رہی ہوں اور تمہارے کتنی پروجیکٹس بھی ہینڈل کیے ہیں، اب میں کیوں نہیں جا سکتی؟ سائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، میں خود ہینڈل کر سکتا ہوں، عباد نے جواب دیا اور باہر جانے لگا۔ سائرہ کے دل میں کچھ کھٹکا۔ اگر ورک لوڈ اتنا نہیں تھا تو پھر کیا ہے؟ اس نے خود کو مزید سوچنے سے روکا اور کہنے لگی لوڈ اتنا نہیں تھا تو پھر کیا ہے؟ اس نے خود کو مزید سوچنے سے روکا اور کہنے لگی تم شاید ایک چیز بھول رہے ہو، بلکہ اب تو کتنی دفعہ بھول جاتے ہو۔ عباد مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے حیرانی سے بولا۔ سائرہ کے دل میں اداسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کچھ نہیں، وہ جو تم ہر بار جاتے ہوئے میری پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، آج تم جلدی گھر آ جانا، میں نے تمہارے فیورٹ ریسٹورینٹ میں ہمارے لیے ڈنر ٹیبل بک کروائی ہے، کھٹے ڈنر کریں گے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کام نہ ہوا تو کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ عباد اسے خداحافظ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے دل میں گہری بے چینی اترتی جا رہی تھی جو کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی، مگر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عباد واقعی بدل چکا تھا، سائرہ نے آج یہ شدت سے محسوس کیا۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی۔ سائرہ اپنی اور عباد کے فیورٹ ریسٹورینٹ میں بیٹھی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن عباد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ریسٹوران کی روشنی ہلکی اور مدھم تھی جو ماحول کو مزید رومانی بنا رہی تھی۔ ہر میز پر موم بتیاں جل رہی تھیں اور ارد گرد پھولوں کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی اور اپنے موبائل پر پیغامات چیک کرتی، لیکن عباد کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہیں آیا تھا۔ ریسٹوران کا ماحول جتنا خوبصورت تھا، سائرہ کا دل اتنا ہی بے چین ہو رہا تھا۔ میڈم، کیا کھانا آرڈر کریں گی؟ ویٹر نے آ کر ایک مرتبہ پھر اس سے پوچھا۔ ابھی نہیں، عباد کو آ لینے دے، پھر کرتے ہیں۔ سائرہ نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر اس ریسٹورینٹ میں آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں کا اسٹاف انہیں جانتا تھا۔ بس کر دو، بہت ہو گئی شاپنگ۔ فرح، مجھے اب جانا ہے۔ عباد نے فرح کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگا ہم ڈنر بھی ساتھ کریں گے، فرح نے تھوڑا سا ناراضی سے کہا۔ آج سائرہ کے ساتھ میرا ڈنر ہے۔ عباد نے ایک دفعہ پھر گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 8 بج رہے تھے۔ آپ سائرہ کو ہمارے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے تاکہ ہم بھی آزادی سے مل سکیں؟ ہر وقت وہ دیکھ لے گا، کوئی دیکھ لے گا، ہم اتنا وقت نہیں اسپینڈ کر پاتے۔ فرح نے نرمی سے کہا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، صبح سے تمہارے ساتھ ہوں، عباد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس وقت مال میں موجود تھے۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور تھکاوٹ عباد کے چہرے پر نمایاں تھی۔ میں سچ میں تھک چکا ہوں فرح، اب مجھے سائرہ سے ملنے جانا ہے، میں تمہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور میرا سیل فون بھی پکڑا دو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، فرح نے کہا۔ موبائل سے پکڑایا جو کہ فی الحال بند تھا۔ عباد نے ایک لمحے کے لیے فرح کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر محبت اور ہلکی تھکن کی آمیزش تھی، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے کہا۔ اگلے ماہ ہم شادی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ عباد نے اپنے ڈرائیور کو کال کر کے مال کے باہر آنے کا کہا۔ آپ چلے جائیں، میں خود انتظار کر لوں گی، فرح نے ناراضی سے کہا۔ نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں دوسری گاڑی آنے تک تمہارے ساتھ ہی ہوں، عباد نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اور دونوں ایک طرف کھڑے ہو کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ڈرائیور کے آنے پر عباد نے فرح کو گاڑی میں بٹھایا، پھر اپنا موبائل کھولا اور سائرہ کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے سائرہ کو اپنے آنے کا بتایا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ سائرہ اب ریسٹورینٹ سے جانے ہی والی تھی جب اسے عباد کا میسج ملا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ویٹر کو بلا کر اپنے اور عباد کے لیے کھانا آرڈر کرنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب عباد بھی آ گیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوری، مجھے بہت ضروری کام تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، عباد نے کہا، اپنی پلیٹ میں سلاد رکھنا شروع کر دیا۔ تم اپنے آفس میں نہیں تھے؟ سائرہ نے چاول کا ایک چمچہ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟
اس نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ تمہارے سیکرٹری کا فون کیا تھا میں نے، اس نے بتایا کہ تم ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہو۔ سائرہ نے جواب دیا، ہاں ایک ضروری میٹنگ تھی۔ عباد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی اپنی کیفیت بے یقینی تھی۔ اچھا ایسی کون سی میٹنگ ہوتی ہے جو سیکرٹری کے بغیر بھی ہو جاتی ہے؟ سائرہ نے سوال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک کڑواہٹ سی تھی، وہ اس کے چہرے کی بوکھلاہٹ دیکھ چکی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں ان باتوں کو چھوڑ کر یہ وقت اچھے طریقے سے اسپینڈ کرنا چاہیے، عباد نے کہتے ہوئے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی سے محسوس ہوا کہ وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت زیادہ بدل گئے ہو عباد؟ سائرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا جیسے اسے اپنی تبدیلی کا احساس نہ ہو۔ تمہارا رویہ بہت بدل گیا ہے، میں چند ماہ سے دیکھ رہی ہوں تم مجھے اوائڈ کر رہے ہو۔ مجھے لگا شاید کام کا بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن تمہارا رویہ تب بھی ایسا نہیں تھا جب یہ کمپنی ہم نے خریدی تھی اور اس کا ڈاؤن فال چل رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ ہم کوئی نیولی میرڈ کپل نہیں ہے جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں لگے رہیں۔ 28 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، مجھے آفس میں کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ میری اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے، مجھے اپنے دوستوں سے ملنا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہیں ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا لہجہ استہزیہ تھا۔ سائرہ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن جب سننے والا آپ کی بات سننا اور سمجھنا ہی نہ چاہے تب کہنے کے لیے شاید کچھ نہیں بچتا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اس لمحے عباد کا فون بج اٹھا۔ سائرہ کی نظر اسکرین پر پڑی جس پر فرح کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عباد نے فون کو دیکھا اور کٹ کر کے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہا، مجھے ایک ارجنٹ کام آ گیا، اس لیے مجھے ابھی جانا ہوگا۔ عباد سائرہ کے تاثرات دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ وہ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سے جاتے دیکھتی رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بس آپ اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ فرح کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تمہاری بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، فرحت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ اف اماں، بس آپ لیٹ جائیں اور طبیعت خراب ہونے کی اچھی سی ایکٹنگ کریں۔ وہ ان کو بیڈ پر بٹھا کر ان پر چادر ڈالنے لگی اور پھر کمرے کی روشنی میں مدھم کر دی۔ پہلے مجھے بتاؤ، یہ سب ڈرامہ کس اسکیل کا رہی ہو؟ فرحت بیگم بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ان کی فکر مندی کا اظہار ان کی آواز میں نمایاں تھا۔ آج عباد اور اس کی پہلی بیوی کی شادی کی سالگرہ ہے، وہ دونوں اکٹھے ڈنر کرنے والے تھے، اس لیے میں نے آپ کی بیماری کا بہانہ بنا کر اسے گھر بلا لیا ہے، فرح نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ شادی کے لیے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی سالگرہ مناتے ہیں؟ فرحت بیگم نے ناگواری سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے بڑی خوشگوار زندگی گزاری ہے، ان دونوں کے درمیان بڑی محبت تھی، عباد اس کے ساتھ بڑا وفادار رہا ہے، اتنی مشکل سے میں نے اسے اپنی طرف راغب کیا ہے، فرح نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو پھر تمہاری طرف مائل کیوں ہوا؟ فرحت بیگم نے طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر شک ہے، بہت ڈرامے کیے اسے پانے کے لیے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے خوابوں کی دنیا میں رہیں گے، فرح نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ فرح فوراً اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھول کر عباد کو اندر لے آئی۔ وہ اندر آتے ہی فرحت بیگم کے بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عباد نے ہمدردی سے اپنے پاس کھڑی فرح سے پوچھا، جو خود بھی بڑی پریشان لگ رہی تھی، چہرے کے تاثرات سے وہ واقعی دکھی لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اللہ معاف کرے، خود بھی میری عمر کا ہوگا اور مجھے آنٹی کہہ رہا ہے، فرحت بیگم بڑبڑائی۔ ابھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کہہ رہا تھا کہ انہیں ذہنی دباؤ اور پریشانی سے دور رکھنا ہے، فرح نے فکر مندی سے جواب دیا۔ پریشانی کس بات کی؟ عباد نے فرحت بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب جوان بیٹی گھر میں ہو تو ماں کو اس لیے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ فرحت بیگم نے دکھ سے کہا۔ آپ فرح کی فکر نہ کریں، ہم اگلے ماہ شادی کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو اسے جلدی بھی کیا جا سکتا ہے، عباد نے نرمی سے کہا، جیسے وہ انہیں یقین دلانا چاہتا ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم پہلے سے شادی شدہ اور تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، اگر کل کو تم نے فرح کو اپنی پہلی بیوی کے کہنے پر چھوڑ دیا تو میری بیٹی تو رل جائے گی، اس کا منگیتر پہلے ہی سے چھوڑ چکا ہے، فرحت بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں فرح کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر، عباد نے نرمی سے کہا جیسے پورے دل سے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ فرح نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا اور کہا، اماں بس بھی کریں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جو بات سے چھپی رہی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، فرح نے نرمی سے کہا۔ شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عباد نے کہا اور ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالتے ہوئے بولا، رات کافی ہو چکی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے، آپ رک کیوں نہیں جاتے؟ رات کو اماں کی طبیعت پھر خراب ہوگی تو انہیں اسپتال لے جانا پڑ سکتا ہے، فرح نے مزید اصرار کیا۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی نمایاں تھی۔ عباد تھوڑا جھجک رہا تھا لیکن پھر بولا، چلے میں آج یہیں رک جاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تسلی کا احساس تھا۔ فرح عباد کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور کہا، یہ کمرہ آپ کی شیان شان تو نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، عباد نے اس کی بات کاٹ دی اور بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، تم باہر جا سکتی ہو، اب آج میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں تھکن کا احساس تھا۔ فرح خاموشی سے کمرے سے نکل گئی مگر اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ چھا گئی، وہ اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج شہر میں اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا، پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ عباد رات بھر گھر نہیں آیا تھا، پھر صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئی لیکن عباد واپس نہیں آیا۔ اس کا موبائل فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ شام تقریباً 7 بجنے کا وقت تھا جب عباد گھر آیا۔ سفید شرٹ کے بازو کونیاں تک فولڈ کیے، چہرے پر وہ تھکاوٹ کا ہلکا سا اثر، لیکن وہ اپنی معمول کی وجاہت میں نظر آ رہا تھا۔ عباد نے ایک نظر سائرہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوالات کی ایک لمبی فہرست درج۔ میں فرح سے ملنے گیا تھا، عباد نے وضاحت دی، اس کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ ابھی تک اسپتال میں داخل ہے۔ سائرہ نے کچھ لمحوں تک خاموشی سے عباد کو دیکھا۔ تم مجھے ایسی وضاحتیں دے رہے ہو جیسے مجھے پہلے سے پتا ہو کہ فرح کون ہے، ویسے فرح ہے کون؟ سائرہ کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، عباد نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تمہارے آفس میں تو کئی لڑکیاں کام کرتی ہیں، لیکن تم ان کے والدین کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہماری ڈنر ڈیٹ نہیں چھوڑ کر گئے۔
کافی خاص ہے تمہارے لیے؟ سائرہ نے بھویں چکاتے ہوئے کہا، بات کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ اسی لیے جب ہماری سالگرہ کی رات تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا تو تم اس رات اس سے 7 گھنٹے بات کی تھی۔ مجھے تمہارے منہ سے اب صرف سچ سننا ہے۔ میں کافی مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا رویہ مجھ سے بالکل بدل گیا ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ میں نیولی میرڈ کپل کی طرح بیہیو کر رہی ہوں۔ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ بات نے گہری سانس لی۔ وہ سائرہ کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، لیکن کبھی نہ کبھی تو سائرہ کو پتہ چلنا ہی تھا۔ میں فرح سے محبت کرنے لگا اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انفیکٹ ہم اگلے ماہ شادی کر رہے ہیں۔ دھماکے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ سائرہ کو اس کے صحیح معنوں میں احساس ہوا۔ وہ شوہر جس کی وفاداری کے وہ 28 سال تک گن گاتی رہی تھی، جس نے اپنی جوانی کے دنوں میں کسی بھی قسم کا افیئر کا سوچا تک نہیں تھا، آج وہی شوہر بڑھاپے میں اسے اپنی دوسری شادی کا بتا رہا تھا۔ سائرہ جیسے منجمد ہو گئی، وہ اندرونی طور پر خالی محسوس کرنے لگی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کے ہمسفر نے اپنی زندگی کی راہیں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عباد آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن سائرہ کا ذہن خالی ہو چکا تھا۔ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے فرح نے آفس جوائن کیا تھا۔ اس کی ماں کی حالت کافی خراب تھی، وہ اسے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ عباد نے وضاحت دینی شروع کی، تو تم نے سوچا کہ اس کی ضرورت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے؟ سائرہ نے تلخی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو صاف کیے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں۔ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ عباد نے مزید کہا، شٹ اپ، مجھے تمہاری لو سٹوری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سائرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ رن چکا تھا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ سائرہ غصے اور تکلیف میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عباد اسے بس جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ سائرہ نے اس دن کے بعد عباد سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر رکھا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ سائرہ اپنے گھر کے پورچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سائرہ کی آنکھوں میں تھکن اور اداسی نمایاں تھی۔ اس کی نظریں سامنے خلا میں گمی تھی۔ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ یہ بات نے پیچھے سے آتے ہوئے اور سائرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عباد کی موجودگی کے باوجود وہ اپنے اندر کی خاموشی میں گم تھی۔ پورچ میں پھر خاموشی چھا گئی۔ رباب اور علینا کو پتہ ہے اس بارے میں؟ سائرہ نے پوچھا۔ نہیں، میں انہیں ابھی پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ فی الحال تو تمہیں منا لوں، شادی کے بعد انہیں بتا دوں گا۔ عباد نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تم اس لڑکی کی طرح متوجہ کیسے ہو گئے؟ ہوتا ہے نا، جب انسان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو تو اسے گھر کے باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اپنی محبت، سکون، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ اہمیت دی۔ ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، ہمیشہ تمہارے ساتھ وفاداری رہی۔ پھر تم مجھے چھوڑ کر کیسے کسی اور کی محبت کر سکتے ہو؟ سائرہ کی آواز میں بھرا دیا وہ اور سب کچھ آیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ بے بسی کا آئینہ بن گیا تھا۔ کبھی سوچتی ہوں شاید اس لیے کہ تمہیں اپنا وارث کے طور پر ایک بیٹا چاہیے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تم مجھے علینا کے بعد دوبارہ ماں بننے سے نہ روکتے، لیکن اس وقت تو جائیداد ہی نہ تھی۔ سائرہ نے کہا، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے دل کی بات کو کیسے بتائے تمہیں۔ میں ایسا لگتا ہوں میرے لیے میری بیٹیاں ہی سب کچھ ہے۔ مجھے کبھی علینا اور رباب کے ہوتے ہوئے بیٹے کی ضرورت محسوس نہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے میرا کبھی بزنس کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ مجھے اچانک موقع ملا تو میں نے اس کمپنی کو خرید لیا، تو کیا پتا اب تمہیں ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ سائرہ نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ سائرہ نے بات کو کہتے سنا، ویسے عمر کتنی ہے اس کی؟ سائرہ نے دوبارہ خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ عباد نے حیرانی سے سائرہ کو دیکھا جو اب طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، عباد نے تذبذب سے کہا، میرا مطلب ہے جوان ہے یا پھر میری عمر کی ہے؟ اوہ سوری، اگر میری عمر کی ہوتی تو مجھے چھوڑ کر اس کی محبت میں کیوں مبتلا ہوتے؟ سائرہ نے پھر طنزیہ انداز میں کہا۔ عباد نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ تقریباً 22-23 سال کی ہے تو تمہیں اس کی کم عمری سے محبت ہو گئی ہے؟ سائرہ کے الفاظ میں تلخی اور بے بسی تھی۔ شٹ اپ سائرہ، عباد غصے سے بولا۔ اس کا غصہ آخر کار ابل پڑا تھا۔ آخر میں اتنی کم عمر اور حسین کا شیدائی ہوتا تو 28 سال تم سے وفادار رہ کر نہ گزارتا، تو اب کر لی نہ بے وفائی؟ سائرہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی ناجائز تعلق نہیں بنا رہا، اسے شادی کرنے والا ہوں۔ عباد نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں، اپنے سے 27 سالہ چھوٹی لڑکی سے۔ سائرہ اس کی بات سن کے استہزاء مسکرائی۔ میتھ کافی اچھا ہے تمہارا، عباد نے اپنی پہلی بات کا اثر زائل کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی کم عمری کی وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہوں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اس کی معصومیت سے محبت ہے۔ مجھے تم سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں تھی، مجھے لگا تم مجھے ضرور سمجھو گے، لیکن تم تو خیر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں فرح سے شادی کروں گا۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو تم مجھے چھوڑنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہیں مجھے طلاق دینا ہوگی۔ سائرہ نے بالآخر وہی بات کر دی جس کی عباد کو امید تھی۔ وہ شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سرسبز کھیتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں سے آتی واقعی ہلکی گونج اور خاموشی میں مزید بوجھل پن پیدا کر رہی تھی۔ پورچ کی روشنی عباد کے چہرے پر ہلکی سی چمک دے رہی تھی، لیکن سائرہ کی آنکھوں میں آنسو کی چمک اس روشنی سے کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ یہ امریکہ، یہ یورپ نہیں ہے جہاں تمہیں ایلیمنی کے نام پر آدھی پراپرٹی مل جائے گی۔ لائف اسٹائل ہے، سب کچھ تم سے چھن جائے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ اس کے الفاظ جتنے تیکھے اور کڑوے تھے، اس کا لہجہ سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ وہ چونکی بات کے اس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر استہزاء مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی تم مجھے جان نہیں سکے۔ یہ شاید یہ میرا عباد نہیں بلکہ کسی دوسری عورت کی محبت میں مبتلا شخص بات کر رہا ہے۔
اس کا لہجہ افسردہ تھا۔ عباد کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے ندامت ابھری۔ اور جو تم تب سے میرے کردار پر باتیں کیے جا رہی ہو وہ بھی میری سائرہ نہیں بلکہ دوسری عورت سے حسد میں جلی عورت بات کر رہی ہے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ سائرہ کے دل میں دکھ کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے عباد کو دکھی نظروں سے دیکھا۔ ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ اور بھاری تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے تکلیف دیا، بلکہ تمہارے لیے کیا یہ ایکسیپٹ کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا۔ عباد کی آواز میں نرمی آ گئی تھی۔ لیکن اگر تم یہ خدشہ ہے کہ فرح کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا پھر تمہیں نظر انداز کروں گا تو ایسا نہیں ہے۔ ٹرسٹ می، میں تم دونوں کے حقوق پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ویسے بھی یہ مذہبی اور قانونی طور پر جائز ہے۔ میرا قانون اور میرا مذہب مجھے دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ اب عباد نے غصے کی بجائے نرمی کا سہارا لیا۔ تمہیں دوسری شادی کرنی ہے کر لو، میں تمہیں کون سا دوسری شادی سے منع کر رہی ہوں، لیکن اگر تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی کسی ہم عمر خاتون سے کر لو۔ اتنی کم عمر لڑکی سے کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت رنگ، شکل، نسل اور خوبصورتی اور عمر کو نہیں دیکھتی۔ عباد اب عاجز آ گیا تھا۔ اوہ، بلائنڈ لو، سائرہ نے کہا۔ ویسے یہ بلائنڈ لو اسے تمہاری عمر کے کسی غریب مرد سے کیوں نہیں ہوا، اور تمہیں یہ بلائنڈ لو اپنی عمر کی کسی عورت کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ رکی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ طنز بھی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسٹر عباد افندی، تمہیں اس کی کم عمری اور خوبصورتی سے محبت ہے۔ تم میری کوئی بات سمجھنے نہیں چاہتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے ہیں، تو ایسا ہی صحیح۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں فرح سے اگلے ماہ شادی کر رہا ہوں اور میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ رہے تمہارے سوال تو ان کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سائرہ نے خالی نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پورج کی خاموشی میں اس کے بیچ فیصلے اور بھی بڑھ گئے تھے۔ عباد سے بات کرنے کے بعد سائرہ کے دل میں خلش سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر چلے گی۔ وہ اپنا دکھ فرحان کے علاوہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اسے کال کرنے لگی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں فرحان، رودابہ، سائرہ، عباد بہترین دوست تھے۔ رودابہ اور سائرہ بچپن سے ہی بہترین دوست ہیں، اس لیے فرحان کی رودابہ سے شادی کے بعد یہ دوستی اور مضبوط ہوگی۔ رودابہ کی وفات کے بعد سائرہ نے بچوں کی پرورش میں ریحان کا بہت ساتھ دیا، اس لیے ان دونوں کے درمیان بہت گہری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کیا تمہیں سب کے بارے میں پتا تھا؟ جیسے ہی فرحان نے کال اٹھائی، سائرہ کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے انتہائی غم اور بے بسی کے ساتھ پوچھا، کس بارے میں؟ فرحان نے حیرت و فکر مندی سے پوچھا۔ عباد کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، تو عباد نے بتایا؟ فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ سائرہ کی آواز میں مایوسی اور دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں، فرحان نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ سائرہ کے دل کو اور چوٹ پہنچائیں گے۔ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سائرہ کی آواز بھر گئی۔ مجھے لگا کہ عباد صرف اس لڑکی سے ہمدردی کر رہا ہے۔ فرحان نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے واقعی سنجیدہ ہو جائے گا اور اسے شادی کا ارادہ کر لے گا۔ سائرہ نے فرحان کی بات سنی، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں اس وقت شہر سے باہر ہوں، فرحان نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ مل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے کال کر دی اور سائرہ کو ایڈریس بھیج دیا۔ سائرہ نے ایک نظر ایڈریس پر ڈالی اور اسی ریسٹورنٹ کا تھا جہاں اکثر وہ عباد کھانا کھانے جاتے تھے۔ تمہاری وجہ سے مجھے سائرہ سے جھوٹ بولنا پڑا، فرحان نے عباد سے کہا۔ میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس اور غصہ جھلک رہا تھا۔ عباد نے ایک لمبا سانس لیا اور افسردگی سے بولا، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن سائرہ اور فرح کو کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ اور فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ہمارا نکاح اعلانیہ ہو۔ تم ایک مخلص مشورہ دوں؟ فرحان نے عباد کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ تم فرح کو چھوڑ دو، میرا نہیں خیال کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ صرف تمہاری دولت کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ تم بھی سائرہ کی زبان بول رہے ہو، عباد نے سختی سے کہا۔ جب سے سائرہ کو تمہارے اور فرح کے بارے میں پتہ چلا، میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آج بھی اس نے مایوس ہو کر مجھے کال کی تھی اور اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میں فرح کو نہیں چھوڑ سکتا، عباد نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ سائرہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ کیسی زیادتی؟ دوسری شادی کرنا میرا حق ہے۔ عباد نے اپنی بات کا دفاع کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم سائرہ کے ساتھ زیادتی کو اپنا حق سمجھ رہے ہو۔ ایک عورت جو تمہارے مشکل دنوں میں تمہارے ساتھ رہی، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ اپنا گھر، زیور بیچ دیا۔ شاید تم بھول گئے ہو، تم نے اپنی پہلی انویسٹمنٹ اس کے زیور بیچ کر کی تھی۔ اس وقت اس کے پاس تم سے بہتر آپشنز تھے، لیکن وہ تمہارے ساتھ مخلص رہی، اور آج تم اپنے اچھے دنوں میں اس پر سوتن مسلط کرنے کا اپنا حق سمجھ رہے ہو۔ فرحان کی آواز میں دکھ اور بے بسی واضح تھی۔ کیا تمہاری اور اس کی 28 سال کی محبت تمہاری اور اس لڑکی کی چند ماہ کی محبت کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی ساری جوانی تمہیں اور تمہارے بچوں کو پالنے میں لگا دی اور اب تم سے یہ صلہ دے رہے ہو۔ اب اس کا لہجہ استہزیہ ہوا۔ عباد نے فرحان کی بات سنی، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ عباد نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے اور میں اس کا احسان مند بھی ہوں، لیکن تم لوگ بھی تو مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ میں فرح سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنے لگا ہوں۔ ویسے بھی میں سائرہ کو نہیں چھوڑا، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ فرحان نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ وہ اٹھا اور عباد کے آفس سے نکل گیا، جیسے کہ وہ جان چکا ہو کہ بات کو سمجھانا بیکار ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہی بات اپنے اور سائرہ کے درمیان ہونے والی تمام باتیں فرح کو بتا دیں اور پھر تھوڑا وقفہ لیا۔ وہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ فرح جو اس وقت گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی، جس پر گلابی لپسٹک، ہلکا سا بلش اور آنکھوں پر اسموکی آئی شیڈو لگا کر کانوں میں سنہری جھمکے چمک رہے تھے، اسے ایک مخفی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اگر وہ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے قبول کر پائے گی۔ اگر وہ آپ کی کمپنی سے اپنے شیئرز بھی نکال لے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
شیئرز کی بات پر اس کا لہجہ بات کو تنزیہ محسوس ہوا. بات شیئرز کی نہیں ہے, میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. 28 سال ہم نے بہت اچھے طریقے سے گزارے ہیں, وہ بہت اچھی عورت ہے, اس نے مشکل حالات میں مجھے مالی اور ذہنی طور پر سپورٹ کیا ہے. عباد نے دو ٹوک لہجے میں کہا. فرح نے بات کی طرف دیکھا جو اب اپنی کامیابیوں کے قصے سنا رہا تھا. وہ بھی یہ باتیں شوق سے سنتی اگر ان میں سائرہ کا ذکر نہ ہوتا. اگر اتنا ہی خیال ہے تو اس کا تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ فرح نے دل میں سوچا. انفیکٹ اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا. عباد نے مزید کہا. عباد نے فرح کو دیکھا جو بے دلی سے کانٹے سے کھانا کھا رہی تھی. اس کے چہرے پر بوریت کے تاثرات نظر آ رہے تھے. تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو؟ عباد نے مسکراتے ہوئے کہا. فرح کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں, میں سائرہ سے جلس کیوں ہوں گی؟ آخر وہ آپ کی پہلی محبت رہی ہے اور بیوی ہے, اور میں. فرح نے بات ادھوری چھوڑ دی. خیر مجھے اب چلنا چاہیے, اماں کی طبیعت صبح سے خراب تھی, پھر بھی میں آپ سے ملنے آ گئی. تم سچ میں اسے جیلس ہو رہی ہو؟ مانا کہ وہ میری بیوی ہے, لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, اس لیے تو تم سے شادی کرنے جا رہا ہوں. عباد نے کہا. اس لیے آپ یوں اس کا ذکر کریں, میرا خیال ہے کہ آپ اپنے اور میرے علاوہ صرف اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فرح نے خفگی سے کہا. تم نے خود ہی تو پوچھا تھا کہ سائرہ کا کیا ری ایکشن تھا. عباد نے کہا. فرح جو عباد سے کچھ اور سننے کی امید کری تھی سنتے ہی بدمزہ ہو گئی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی. اچھا سوری بابا, اب سائرہ کا ذکر نہیں کروں گا, بیٹھو. عباد نے فرح کو روکنے کی کوشش کی. فرح نے خفگی سے بات کو دیکھا, پھر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. اچھا اب بتاؤ تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے. سائرہ نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا واقعی انسان بہت جلدی بدل جاتا ہے. عباد بھی بدل گیا تھا. یہ ان کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا جہاں اس وقت وہ بیٹھی ہوئی تھی. جس طرح عباد نے تمہارا ذکر کرنا چھوڑ دیا وہ تمہیں بھی اس لڑکی کے کہنے پر چھوڑ دے گا. سائرہ اور فرحان اسی ریسٹورنٹ میں ان کے پیچھے بیٹھے تھے. فرحان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات سائرہ سے کی. سائرہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے اپنے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگائے اور باہر نکل گئی. فرحان نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کے پیچھے نکل آیا. تم نے مجھے اس ریسٹورنٹ میں کیوں بلایا تھا؟ سائرہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی خشک لہجے میں پوچھا. میں بس تمہیں یہ سب دکھانا چاہتا تھا. فرحان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. تم مجھے گھر اتار دو. سائرہ نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا. گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہوگی اور سائرہ اپنی سوچوں میں گم تھی. کل تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو, میں ہماری کالونی والے پارک میں تمہارا انتظار کروں گا. فرحان نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کہا. کیوں, تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اب تو کچھ کہنے کے لیے بچہ ہی نہیں ہے. وہ دھیرے سے بولی. مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے, مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گی. فرحان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سائرہ کے لیے دروازہ کھولا. عباد تم تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اتنا بدل جائے گا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. فرحان سائرہ کو اصرار کر کے پارک میں لے کر آیا تھا. سائرہ اس دکھ کو سہ نہیں پا رہی تھی. وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی. فرحان نے سائرہ کی بات سن کر کچھ دیر سوچا, پھر بولا. سائرہ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی, اگر مرد کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس وقت لگاؤ جب اس کے پاس پیسہ آ جائے. وہ 28 سال جو عباد نے تمہارے ساتھ گزارے وہ اس لیے تھے کہ اس وقت اس کی حیثیت بس اتنی تھی کہ وہ تمہاری اور بچوں کی ضروریات پوری کر سکے, لیکن اب وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے. دولت بڑے سے بڑے انسان کو بدل لیتی ہے, وہ تو پھر ایک عام آدمی ہے. سائرہ نے فرحان کی طرف دیکھا جو ہمیشہ سے صاف گو تھا. تو تم نہیں بدلے, تم تو نہیں بدلے. سائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. تم نے رتابہ کے جانے کے بعد بھی دوسری شادی نہیں کی, اسے آج تک اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے. فرحان نے گہری سانس لی. یادوں کی ایک لہر نے اس کی آنکھیں دھندلی کر دی. اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا. رتابہ ایک اچھی عورت تھی, ہم نے 20 سال ساتھ گزارے, وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور میں بھی. شاید دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ احمد اور عمر تھے جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے جب رتابہ کا انتقال ہوا. اب وہ دونوں جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں. اب وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں اور اس بوڑھے کو سال میں بس ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں. سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا. خیر اتنے بوڑھے بھی نہیں ہو, تم صرف 52 سال کے ہو اور خوش شکل بھی, اور تمہارے پاس پیسہ بھی ہے. اگر تم دوسری شادی کرنا چاہو تو کوئی بھی لڑکی تمہیں آسانی سے ہاں کہہ دے گی. فرحان سائرہ کی بات سن کر مسکرایا. واقعی کوئی بھی لڑکی؟ ہاں. سائرہ نے فرحان کو دیکھتے ہوئے کہا. فرحان ایک پل کو رکا, پھر اچانک بولا. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سائرہ حیران ہو کر دیکھنے لگی جسے وہ سن نہ پائی ہو. کیا کہہ رہے ہو تم, مجھ سے شادی؟ فرحان نے نرمی سے کہا. میں مذاق نہیں کر رہا, میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سائرہ نے بے یقینی سے ہنستے ہوئے کہا. ایک شادی شدہ ایسی عورت کو پرپوز جس کا شوہر 28 سال کی رفاقت کے بعد کسی دوسری شادی کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے. اس کی ہنسی میں ایک درد چھپا تھا جسے وہ خود اپنی حالت کا مذاق اڑا رہی ہو. اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو سوچو, جس بات کو میں قبول نہیں کر پا رہی تمہارے بچے اور بچیاں اسے کیسے قبول کریں گے؟ فرحان نے نرمی سے جواب دیا. جلد ہی تم شادی شدہ نہیں رہو گی کیونکہ وہ تمہیں اپنی محبوبہ کے کہنے پر چھوڑ دے گا. فرحان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی. اگر رتابہ زندہ ہوتی تو اور بات ہوتی, لیکن اب اس عمر میں اس کی یادیں دھندلی ہونے لگی ہیں. میں اپنی زندگی میں نئی یادیں بنانا چاہتا ہوں. میں نے زندگی کے 15 سال اکیلے گزارے ہیں اور اب مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے. ایسا ساتھی جو میری دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری ذات کے لیے مجھ سے شادی کرے. اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے. اس کا لہجہ مزید سنجیدہ ہوا. عباد یہی غلطی کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی سے محبت کرتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اس کی دولت کی خاطر اسے شادی کرنا چاہتی ہے اور عباد اس کی خوبصورتی اور کم عمری کی وجہ سے اس کی شادی میں گرفتار ہوا ہے. اور تم جانتی ہو بڑھاپے کا عشق زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ بالفرض تمہیں نہ بھی چھوڑے, لیکن کیا تم عباد کو اس لڑکی کے ساتھ برداشت کر لو گی؟ 28 سال کی رفاقت ایک طرف اور چند دنوں کی محبت برابر ہو جائے گی. تمہاری اہمیت اس کے نزدیک صرف ایک پرانی بیکار چیز کی ہوگی جس کو جب چاہے گھر سے پھینک دو. اس لیے خود کو بے وقت کرنے سے بہتر ہے کہ خود تم پیچھے ہٹ جاؤ اور اسے کھلا لے لو. تمہاری عزت نفس بھی بچی رہے گی اور تم خود کو تکلیف سے بھی بچا سکو گے. میں جانتی ہوں یہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن
اگر کبھی اپنے لیے ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اس نے تھوڑا وقفہ لیا، اور رہی بات بچوں سے بات کرنے کی، تو میرا نہیں خیال میرے بیٹے کو کوئی فرق پڑے گا، زیادہ مسئلہ جائیداد کا ہوتا ہے جو کہ میں انہیں پہلے ہی دے چکا ہوں، اور رہی تمہاری بچیوں کی بات تو میں خود ان سے بات کروں گا، میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں سمجھیں گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سارا بھی بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ تھی، گاڑی سڑک پر تیز رفتاری سے رواں دواں تھی، وہ بھی بات سے یہی کہہ رہی تھی کہ اس فرح نامی لڑکی کو بات سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے، اور یہ بات بھی اس کی کم عمری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہوا۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کی کم عمری اور خوبصورتی سے متاثر ہے یا اس سے؟ لیکن وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے فرحان کے ساتھ گزارنے والے مناظر کا احساس تک نہ ہوا۔ جب وہ سائرہ کے گھر کے سامنے پہنچی تو فرحان نے گاڑی روکی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھار جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، زندگی ہمیں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کا سامنا کرنے کے لیے کبھی کبھار انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ فرحان نے سائرہ کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور بات کی بات کو کرو تو وہ بدل چکا ہے، آج نہیں تو کل وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ سائرہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلک آئی، تم یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوتی ہو تاکہ میں اسے کھلا لے لوں اور تم سے شادی کر لوں؟ سائرہ نے تنقیدی لہجے میں کہا، اگر میں اس کو پریشرائز کروں تو ہو سکتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم ربابہ کی دوست ہو، اس کے علاوہ ہم کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں، تم مجھے بہت عزیز ہو، واقعی سے اگلے ماہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کل اسلام آباد میں ایک نیا فلیٹ لیا جو کہ اس لڑکی کے نام ہے، اور تم تو یہ بات کو اچھی طرح جانتی ہو، کسی پر بغیر مطلب کے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پریشرائز کرنے پر اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو آئی تھنک تمہیں اب تک اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا وہ اس کے لیے کتنا سیریس ہے۔ فرحان نے اس کو سمجھایا، اگر یہ بات کو اس لڑکی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو شاید وہ اسے چھوڑ دے۔ سائرہ نے امید بھرے لہجے میں کہا، چلو مان لیا وہ چھوڑ دے گا، لیکن کیا تم ایک چیٹر کو قبول کر سکو گی؟ فرحان نے پوچھا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں اپنی شادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، ویسے بھی وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سائرہ نے کہا، اور جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ فرحان نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا۔ سائرہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ فرحان نے سائرہ کو دیکھا جس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ فرحان نے گہری سانس بھری، ابھی کے لیے خود کو ٹینشن فری کر لو اور صرف اپنے بارے میں سوچو، فرحان نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سائرہ گاڑی سے باہر نکل آئی اور بغیر خداحافظ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، رباب نے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی سائرہ کو کہا، وہ اس وقت اسکائپ کے ذریعے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ رباب نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس وقت بہت مزمل لگ رہی تھی۔ ماما، رات کو فرحان انکل کی کال آئی تھی، رباب نے کہا۔ سائرہ چونکی۔ رباب نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، ڈیڈ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، چلو الینا کو نہ صحیح مجھے تو بتا سکتی تھی۔ اس نے شکوہ کیا۔ سائرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، اس کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ تمہارے باپ نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، کیا بتاتی تم لوگوں کو کہ اب ان کا دل مجھ سے بھر چکا ہے، اب وہ ایک نئی دنیا ایکسپلور کرنے کے چکروں میں ہے۔ وہ کرسی کے پشت سے سر ٹکاتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں بولی، اور ویسے بھی تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، الینا کو ویسے ہی پریگننسی چل رہی ہے، اگر اسے پتہ چلا تو پریشان ہو جاتی، تمہارے سسرال والوں کو پتہ چلتا تو تمہارے لیے اور مشکل ہو جاتی، اور ویسے بھی تمہاری شادی کے خلاف تھے۔ ماما، عادل ایسے نہیں ہے، رباب نے یقین سے کہا۔ سائرہ کی آنکھوں میں اداسی کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ وہ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن انسانوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے فی الحال تم خاموش ہی رہو۔ ڈیڈ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اداسی اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کو کچھ پتہ چلے، ویسے بھی اس لڑکی سے شادی کے بعد تم سے بات کریں گے۔ سائرہ نے ایک اور تلخ حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے کہا، ماما کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیڈی کو دھمکی دیں کہ اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم اپنے اور دونوں بہنوں کے شیئرز کمپنی سے نکال لیں گے؟ ہم 55% شیئرز کے مالک ہیں، اگر ان شیئرز کو نکال لیا جائے تو کمپنی ویسے ہی دیوالیہ ہو جائے گی، اور ویسے بھی ایسی عورتیں ہمیشہ پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، مجھے یقین ہے پھر ڈیڈ کو چھوڑ دے گی وہ۔ سائرہ نے گہری سانس لی، چھوڑو اس ٹاپک کو، میں اس سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ سائرہ کی آواز میں تھکن اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رباب نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اچھا چھوڑو ان تمام باتوں کو، تم اپنا سناؤ۔ سائرہ نے اپنی بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اور ان دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ فرحان نے اسے فون کیا تھا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، سائرہ اگر تم اس بات سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تو پریشان مت ہو، میں اپنا پروپوزل واپس لے لیتا ہوں، میرے پاس ایک اور آپشن ہے۔ کیا ہے؟ سائرہ نے بےتابی سے پوچھا۔ فرحان اس کی بےتابی دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، یہ بات بہت لکی ہے اور یہ کام کی بات کرو۔ سائرہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی، ہاں فرحا، تم اس کے گھر جاؤ، اسے پیسوں کی آفر کرو، شاید وہ خود ہی بات کو انکار کر دے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے، شاید وہ تمہاری آفر قبول کر لے، لیکن میرا نہیں خیال وہ میری آفر قبول کرے گی، جب عباد جیسی تگڑی سامی اس کے پاس ہے۔ سائرہ نے سوچتے ہوئے کہا، تم اسے یہ بتا دینا کہ جس کمپنی کی بدولت عباد امیر ہے اس میں تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کو ملا کر 55% شیئرز ہیں، اگر تم یہ شیئرز نکال لو تو کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی اور تم اس سے زیادہ رقم آفر کرنا۔ فرحان نے مشورہ دے دیا۔ یہ مشورہ مجھے رباب نے بھی دیا تھا۔ سائرہ نے کہا، لیکن یہ بات کا کیا رد عمل ہوگا، شاید اسے یہ بات پسند نہ آئے۔ سائرہ نے کہا، اگر وہ لڑکی مان کی تو یہ بات خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، یہ بھی تو سوچو۔ فرحان نے کہا، اور ایک اور بات، فرحان نے کہا، اگر فرحان نے یہ بات کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا تو پیسوں کی آفر قبول نہ کی تو تم اور تمہاری بیٹیاں اپنے شیئرز کا استعمال کر کے کمپنی کا کنٹرول سنبھال سکتی ہو۔ 55% شیئرز کے ساتھ تمہارے پاس اتنی طاقت ہوگی تم کمپنی کا ٹیک اوور کر سکو گی۔ سائرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تم مجھے اس کا ایڈریس سینڈ کر دو، اور کال بند کر دی۔ سائرہ کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، وہ اس لڑکی کی محبت کا امتحان لے سکتی تھی۔ یہ بات کا پھر صحیح باہر کا منظر دھندلا سا تھا، گویا اس کی زندگی کی طرح رات کے اندھیرے میں چند ہی روشنیاں باقی تھیں۔
سارا نے گاڑی ایک گلی کے سامنے روکی. یہ گھر لاہور کے ایک خستہ حال علاقے میں تھا. گھر کی حالت بھی کچھ ایسی تھی. سارا نے موبائل کھول کر فرحان کا بھیجا ہوا ایڈریس دوبارہ دیکھا. گھر وہی تھا. گلی کی حالت اور بدبو سے سائرہ کو متلی ہونے لگی. اس نے جلدی سے بیگ سے ماسک نکالا اور منہ پر لگا لیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک عورت نے دروازہ کھولا. سائرہ نے بے ساختہ اس عورت کو دیکھا جو کہ اس کی عمر کی لگ رہی تھی. یقیناً فرح اس کی بیٹی تھی. سائرہ نے سوچا السلام علیکم. سائرہ نے ماسک اتارتے ہوئے سلام کیا. وعلیکم السلام. عورت نے جواب دیا اور تھوڑی حیرانی سے سائرہ کو دیکھا. آپ کون؟ میں سائرہ ہوں. فرح کے ساتھ اس کے آفس میں کام کرتی ہوں. اسے کچھ بات کرنی تھی. شام کا وقت تھا. یقیناً وہ اس کے وقت دفتر سے واپس آ گئی ہوگی. عورت نے سر ہلایا اور سائرہ کو اندر آنے کا اشارہ دیا. سائرہ ہچکچاتے ہوئے کمرے میں داخل اور کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی. باہر کے مقابلے میں گھر کی حالت اندر سے اچھی تھی. وہ بس آنے والی ہے، وہ عورت کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. پھر دروازے پر دستک کی آواز آئی. فرحت بیگم نے دروازہ کھولا. دروازے پر فرح تھی. یہ باہر کسی کی گاڑی کھڑی ہے. کس کی ہے؟ اس نے باہر کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرحت بیگم سے پوچھا. تمہارے دفتر سے کوئی سارا نام کی عورت تم سے ملنے آئی ہے؟ میرے دفتر میں تو کوئی سارا نام کی لڑکی کام نہیں کرتی. اس نے حیرانی سے کہا. اچھا، لیکن وہ تو کمرے میں بیٹھی ہے. فرح جلدی سے کمرے میں گئی جہاں سائرہ موبائل پر کچھ سکرول کر رہی تھی. سائرہ نے فرح کو دیکھا. وہ خوبصورت تھی. موٹی موٹی آنکھیں، لمبا قد اور ایک سانچے میں ڈھلا ہوا جسم. چہرے کی جو لائن واضح تھی اور ہونٹوں کی اس وقت ڈارک ریڈ لپسٹک سے رنگا ہوا تھا. آپ کون ہیں؟ میں کسی سائرہ نامی خاتون کو نہیں جانتی جو میرے آفس میں کام کرتی ہے. فرح نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا. سائرہ کے چہرے پر استہزاء مسکراہٹ نمودار ہوئی. کیونکہ میں آفس کی ورکر نہیں بلکہ آفس کی مالک ہوں. میں سائرہ عباد افندی ہوں. مسز عباد افندی. سائرہ نے مسز عباد افندی پر زور دیتے ہوئے کہا. آپ خوش نہ ہوں، یہ سر نیم بہت جلد میرے نام کے آگے بھی لگنے والا ہے. فرح طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی. ویسے ایک اور بات، عباد بہت جلد آپ کو چھوڑ دیں گے. فرح نے استہزائی انداز میں مزید کہا. لیکن وہ تو مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. ابھی نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل میرے خلاف اسے بھڑکاتی رہیں گی تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. مسز سائرہ عباد افندی. فرح نے بے نیازی سے کہا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. 50 لاکھ. سائرہ نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا. فرح کے چہرے پر حیرت کی جھلک دکھائی دی. کیا 50 لاکھ؟ اس نے پوچھا. سائرہ نے گہری سانس لی. میرے شوہر سے دور رہنے کی تمہاری قیمت ہے. دراصل جب مجھے بات نے تمہارے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کہ تم جیسی لڑکیوں کی عموماً یہی قیمت ہوتی ہے جو اپنے باپ کی عمر کے شخص سے افیئر چلاتی ہیں. اس نے فرح کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. شٹ اپ. فرح کا چہرہ سرخ ہو گیا. غصے اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا. شٹ اپ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. قیمت بڑھا دوں؟ سائرہ نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید سخت لہجے میں کہا. فرح نے ایک لمحے کے لیے خود پر قابو پایا، پھر دھیمی آواز میں بولی. جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. میں بات سے سچ میں محبت کرتی ہوں. اس نے اپنے چہرے پر مسکینے کا لبادہ اوڑھ لیا. مگر سائرہ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ سائرہ تھی، عباد نہیں. اچھا، کتنی محبت کرتی ہو بتا سکتی ہو؟ یقیناً اتنی نہیں جتنی میں رکھتی ہوں. اتنی محبت کہ تمہیں سے دور کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا تو میں کروں گی. اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا. آپ جو مرضی کر لیں، میں بعد سے شادی کر کے رہوں گی. اس نے بھی اپنا نام نہاد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا. سائرہ بھی اس کے لہجے کی تلملاہٹ پر ہنسی. میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا. حسن نامی لڑکا جو تمہارا منگیتر تھا جسے تم نے بات کے لیے چھوڑا ہے، اوہ سوری دولت کے لیے. اگر تم چاہتی ہو کہ میں بات کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں. سائرہ نے فرح کی طرف جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا. آپ بتا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں بات کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں. اور رہی بات کمپنی کے شیئرز کی تو آپ کی بیٹیوں کے شیئرز اب وہ اپنے نام کروا چکا ہے اور اس وقت آپ صرف 30% شیئرز کی مالک ہیں اور ہو سکتا ہے بات وہ بھی آپ سے جلد ہی لے لیں. کیا کہہ رہی ہو تم؟ سائرہ کا دل جیسے ڈوبنے لگا. اب اس کا چہرہ سرد ہو گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. یقین آئے تو آپ خود یہ بات سے پوچھ لیجیے گا. فرح نے اپنی بات مکمل کی. سائرہ کا بے یقینی سے لرزتا وجود دیکھ کر مسکرائی. سائرہ کے دل میں بے یقینی اور خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا. سائرہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک نظر فرحت بیگم کی طرف ڈالی جو کہ فرح کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کی تربیت دیکھ کر افسوس ہوا. ان کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سائرہ نے تلخ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر جانے لگی. سائرہ کی یہ بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹی دل ملا اٹھی. میری ماں کی تربیت پر افسوس ہو نہ ہو، لیکن آپ کو اپنی قسمت پر بہت جلد افسوس ہوگا. بہت جلد میں آپ کو یہ بات کی زندگی سے نکال کر ہوں گی. فرح نے سائرہ کو جواب دیا اور خود بھی کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھوں میں غرور اور تکبر جھلک رہا تھا. یہ بات مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. سائرہ نے واپس مڑتے ہوئے یہ غصے اور یقین سے کہا. فرح بے پرواہی سے ہنسنے لگی. آپ کی یہ غلط فہمی، سوری، خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. اب میں عباد سے شادی صرف اسی صورت کروں گی جب وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اور یقین مانیے وہ میرے کہنے پر آپ کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا. یہ میں ہی تھی جس نے آپ پر ترس کھایا تھا کیونکہ آپ کا شوہر 28 سال کی شادی کے بعد کسی دوسری عورت کے عشق میں مبتلا ہو چکا اور بیچاری آپ کی بیٹیاں. فرح نے سائرہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا. 1 کروڑ، اس سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں. سائرہ نے سنجیدگی سے کہا. میں جانتی ہوں آج کے دور میں جب مہنگائی بہت زیادہ ہے تم جیسی لڑکیوں کے لیے جنہیں لگژری چاہیے گزارا کرنا مشکل ہے، اس لیے تمہیں اتنے پیسے آفر کر رہی ہوں. تم کسی بھی اچھی جگہ سیٹل ہو سکتی ہو یا میں تمہیں کسی باہر کے ملک میں سیٹل کروا دیتی ہوں. صرف 1 کروڑ. اس نے اپنی دائیں ابرو چکائی. جبکہ میں بات کی تمام پراپرٹی کی اکلوتی مالک بن سکتی ہوں. فرح نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. آپ نے بات سے بالکل ٹھیک کہا تھا. مجھ جیسی لڑکیوں کو ہمیشہ رچ اور اولڈ مین سے ہی محبت ہوتی ہے، غریب بوڑھے سے نہیں. فرح نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی. اور رہی بات کو چھوڑنے کی تو اتنی تگڑی اسامی کوئی نہیں چھوڑتا. سائرہ صوفے سے اٹھی. شکریہ، مجھے یقین تھا کہ تم عباد سے صرف اس کی دولت کے لیے شادی کر رہی ہو. مجھے سچ ثابت کرنے کے لیے شکریہ. اور ایک اور بات، اس کمپنی میں میرے 30% شیئرز ہیں
اور میری بیٹیوں کے 25%، کل ملا کر یہ 55% بنتے ہیں۔ اگر عباد نے تم سے شادی کی تو میں یہ شیئرز بیچ دوں گی یا کمپنی کو ٹیک اوور کر لوں گی، پھر عباد سڑک پر آ جائے گا۔ فرح نے اس کی بات پر کہکا لگایا، تو کیا ہوا پھر؟ عباد نہ صحیح کوئی اور صحیح؟ سارا طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے جیسے لوگ صرف دولت کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر فرح کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد فرح نے ہنستے ہوئے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، عباد نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرے گا تو آپ شیئرز بیچ دیں گی، اس لیے آپ ابھی ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پر ترس کھایا جائے۔ فرح نے سائرہ کے قریب آتے ہوئے مزید کہا، اور ہاں، وہ گھر جس میں آپ رہ رہی ہیں نا، بہت جلد میں آپ کو اس گھر سے بھی نکال دوں گی، مسز عباس افندی، اور ہاں، یہ صرف آپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ فرح کی یہ بات سن کر سائرہ نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے مڑی اور فرح کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم یہ جنگ نہیں جیت سکو گی فرح، عباد میری زندگی کا حصہ اور رہے گا، تمہاری خوش فہمیاں بہت جلد ٹوٹیں گی، تمہارے شوہر کا دل میری بیٹی کی طرف مائل ہو چکا ہے، بس ہمارا ایک اشارہ اور تم اس کی زندگی سے باہر۔ فرحت بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ سائرہ کے دل میں غم اور خوف کی لہریں اٹھنے لگی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، سائرہ نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ رہی بات میری خوش فہمی کی، تو اگر یہ بات میرا نہیں رہا تو میں تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور اس کے ساتھ جو کرنا کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کروں گی، سائرہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ فرح اس کی بات سن کر استہزیہ مسکرائی تھی۔ سائرہ کے الفاظ کمرے کی خاموشی گونج رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اچانک رک گئی اور بولی، تیار ہے نا، یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے، اس نے فرح سے کہا اور کمرے میں سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، سائرہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تو بستر پر نیم دراز گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں فرح کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عباد اندر آیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کا تاثرات تھے۔ تم فرح سے ملنے اس کے گھر گئی تھی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سائرہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، سر کو دھیرے سے اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا، مجھے اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہیے تھے، وہی لینے گئی تھی۔ عباد نے قدم آگے بڑھایا، تم نے اسے کریکٹر لیس کہا، اس کی ماں سے بھی بدتمیزی کی، اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی، اور یہ بھی کہ تم اسے پیسے آفر کیے وہ مجھے چھوڑ دے۔ عباد نے گہرے سانس کے ساتھ کہا، وہ شدید غصے میں تھا۔ سائرہ بستر سے آہستہ سے اٹھی۔ ہاں میں نے کہا، اور ہاں میں نے پیسے بھی آفر کیے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے تم سے نہیں، تمہاری دولت سے محبت ہے۔ سائرہ نے غصے سے جواب دیا، میں تنگ آ چکا ہوں یہ باتیں سن کر، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ لڑکی اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوگی، تمہاری یہ باتیں ان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوں گی۔ اس کی ماں اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ عباد نے زور سے بیڈ کے نزدیک پڑی ہوئی کرسی کو دھکیلا اور کمرے کے دروازے کے کونے کی طرف چلا گیا۔ سائرہ نے بات کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا، اور تمہیں میری تکلیف کا بھی اندازہ ہے؟ اس کی آواز ابھر آئی۔ 28 سال بعد 28 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میرے بابا نے تمہیں پڑھایا لکھایا، اس کے قابل بنایا، جب تمہارے پاس یہ دولت آئی تم بدل گئے، مجھے اور میری بیٹیوں کو بھول گئے۔ سائرہ کی آواز غم اور غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ جب اس نے بات کی طرف دیکھا، تم نے ہمیں یوں چھوڑ دیا جیسے ہم کبھی ہماری زندگی کا حصہ تھے ہی نہیں۔ اس کی آواز رند کی اور وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دکھ اتنا شدید تھا کہ وہ چھپا نہ سکی۔ عباد نے سختی سے اپنا سر جھٹکا، چلو آج تم نے اپنے والد کے احسانات بھی گنوا دیے، تمہیں علیحدگی چاہیے تھی نا، میں تیار ہوں، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں تمہاری ضد اور انا مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ عباد کے چہرے پر تیش کی جھلک دکھائی دی، تم فرح کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرو گی، اور شاید اسی طرح اس کے لیے برے الفاظ استعمال کرو گی جو میں برداشت نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم واقعی علیحدہ ہو جائیں۔ اس نے سختی سے کہا۔ یہ الفاظ سائرہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، اس کے آنسو نکلنے کے قریب تھے، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ دھیرے سے بات کے سامنے جا کھڑی ہوئی، تمہیں فرح اور مجھ میں سے کسی ایک کو چنا ہے تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ اسے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ عباد نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، پھر سیدھا سائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، فرح کو۔ یہ سن کر سائرہ کے اندر ایک ہولناک سکوت چھا گیا۔ وہ چند لمحے بات کو بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ فرحان بالکل ٹھیک کہتا ہے، بڑھاپے کا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عباد نے غصے سے نظریں چڑھائی، وہ کوئی بات کرنے جا رہا تھا جب سائرہ نے اسے ٹوکتے ہوئے بات کاٹ دی۔ فی الحال مجھے تم سے کوئی بات مزید نہیں کرنی، یو کین لیو مائی روم، اس کمرے سے جا سکتے ہو۔ وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑا، دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے فرحان، سائرہ نے خود کلامی کی۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے نہیں روک سکی، اس نے انہیں روک لیا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، دماغ میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔ اس کو ہر جگہ فرح کی طنزیہ مسکراہٹ نظر آئی، اس کے لہجے کی حقارت، اور پھر اپنا کیا ہوا چیلنج یاد آیا۔ اب بات اس کے عزت نفس پر آ گئی تھی، اب اس کو اپنا گھر نہیں بچانا تھا بلکہ فرح کو ہرانا تھا۔ اس نے نیند کی گولی اٹھائی اور پھونک لی۔ ویسے تو اسے نیند آنے والی نہیں تھی، کل اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سائرہ کھڑکی کے قریب کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ زمین پر گر رہے تھے۔ ایسی برسات تو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھی۔ جب ایک انسان کے لیے آپ کی اہمیت ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں۔ سائرہ نے بھی عباد کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 27 سال آپ کسی کے لیے بہت اہم ہو، لیکن یوں اچانک چند ماہ میں آپ کی جگہ کوئی اور لے لے، اس تکلیف اور اذیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
اس نے بستر سے اپنا فون اٹھایا اور ٹائپنگ شروع کی۔ اس کی انگلیاں جلدی سے اسکرین پر چل رہی تھیں۔ کیا تمہارا میرج پرپوزل والا آپشن اب بھی ویلڈ ہے؟ اس نے فرحان کو میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دل والا ایموجی فرحان نے بھیجا اور ساتھ میں لکھا تھا جی ہاں۔ سائرہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا لگا، تم نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جتنی تکلیف عباد تم نے مجھے پہنچائی ہے اس سے آدھے کے حقدار تو تم بھی ہو، سائرہ نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور پھر عباد کو میسج کرنے لگی۔ یہ شام کا وقت تھا، موسم میں ہلکی سی خنکی تھی اور ہوا کے ساتھ کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو اداس لیکن پرسکون بنا رہی تھی۔ سائرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی لمبی قمیض اور سفید ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ اس نے لپ گلوز اٹھایا اور ہونٹوں پر لگایا۔ آئینے میں اس کا عکس صاف نظر آ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اور تھکاوٹ چھپی ہوئی تھی۔ پھر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور بے اختیار اپنی آنکھوں کے گرد جھریوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے اور فرح کے چہرے میں کیا فرق تھا؟ فرح کا چہرہ جوان تھا جبکہ اس کے چہرے پر وقت کے ساتھ بڑھاپے کے اثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ جھریاں، یہ نشانات زندگی کے ان لمحوں کی تھی جنہوں نے اسے مضبوط بنایا تھا مگر اب یہ اسے کمزور کرنے لگی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کا یہی چہرہ عباد کو پرکشش لگتا تھا، وہ اس کے حسن میں کھو جاتا تھا، لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا اور اب صرف یادوں کا بوجھ رہ گیا تھا۔ سائرہ نے ان تمام سوچوں کو جھٹک دیا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سائرہ نے اپنے پرانے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی روکی۔ باہر بارش کی بوندیں زمین پر پڑتے ہوئے ایک مدھم سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ باہر ایک چوکی دار موجود تھا۔ سائرہ نے گاڑی سے نکل کر اس سے مختصر سی بات کی اور پھر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے قدم گھر کے اندر رکھا، یادوں کی ایک لمبی قطار نے اس کے دماغ میں دستک دی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں عباد کے والدین کی وفات کے بعد سائرہ کے والدین نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس گھر میں ان دونوں نے شادی کے بعد تقریباً 15 سال گزارے تھے اور ایک وقت تھا جب یہاں کی ہر چیز ان لمحوں کی گواہی دیتی تھی۔ بعد میں جب عباد خود نیا گھر خریدنے کے قابل ہو گیا تو اس نے سائرہ کے لیے ایک نیا گھر خرید لیا۔ پھر وہ دونوں پرانے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد جب عباد نے کمپنی خریدنے کا فیصلہ کیا اور اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو سائرہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے یہ گھر بیچ دیا۔ اس نے عباد کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا صرف عباد کی خودداری کو بچانے کے لیے، اس کی عزت و وقار کی خاطر۔ اسی لمحے سائرہ کو احساس ہوا کہ اس نے عباد کے لیے اپنی زندگی کی کتنی قربانیاں دی تھیں، لیکن آج وہی عباد اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا تھا۔ گھر کے اندر کا ماحول خاموش اور سنسان تھا، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سائرہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال کے بیچوں بیچ جا کر رک گئی۔ چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عباد اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ کس قدر بے چینی سے ہال میں داخل ہوا۔ یہاں بلانے کا مقصد؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں کچھ ناگواری تھی، جیسے وہ اس ملاقات کو زحمت سمجھ رہا ہو۔ سائرہ نے دھیرے سے عباد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دکھ بھرے ہوئے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، جب تم نے مجھے اپنے افیئر کے بارے میں بتایا تھا تب تم مجھے چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ عباد نے نظریں چرائیں، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ دیکھو سائرہ، اس نے کہنا شروع کیا، لیکن سائرہ نے اسے روک دیا۔ میں صرف اپنے سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ سائرہ کی آواز میں درد تھا۔ عباد نے سر جھکا لیا اور خاموش رہا۔ صرف شیئرز کے لیے نا؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں یہ ڈر تھا کہ اگر تمہاری کمپنی کے شیئرز میرے اور میری بیٹیوں کے پاس رہے تو میں ان کو بیچ سکتی ہوں یا پھر تمہاری کمپنی کو ٹیک اوور کر سکتی ہوں، اس لیے تم نے رباب اور علینا سے وہ پیپر سائن کروائے تھے۔ عباد کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی خاموشی اس کے جرم کا اعتراف تھی۔ صبح مجھے وکیل کی کال آئی تھی، تم ہمارا گھر اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ گھر جو تم نے میرے نام کیا تھا۔ سائرہ کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ دیکھو سائرہ، میں تمہیں کہیں اور ایک اچھا سا گھر لے دوں گا۔ عباد نے جلدی سے کہا، میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں کہ تم سے بھیک مانگوں۔ کیا وہ گھر اس کے برابر ہوگا جو تم نے مجھے گفٹ کیا تھا؟ وہ ہمارا پہلا اپنا خریدا ہوا گھر تھا، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ سائرہ کی آواز میں درد اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ فرح نے تم سے شادی کرنے کے لیے شرط رکھی ہے کہ تم ہمارا گھر اس کے نام کر دو گے اور وہ مجھے طلاق دے دو گے۔
سائرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. وہ اس کے جواب کی منتظر تھی لیکن عباد خاموش رہا. تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، یہ گھر میں خود تمہارے نام کر دوں گی، اور جو شیئرز میرے نام ہیں 30% وہ بھی تمہیں دے دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے. سائرہ نے ایک توقف کے بعد کہا. کیسی شرط؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تمہیں اپنی ساری جائیداد اور میری نام کرنی ہوگی. اس کے لہجے میں مضبوطی تھی. واٹ؟ عباد نے چلا کر کہا. مگر سائرہ مسکرائی. یہی میری شرط ہے. کیا مطلب؟ عباد نے بے بسی سے کہا. ایک طرف تم اپنی چیزیں مجھے دے رہی ہو اور دوسری طرف میری پراپرٹی کی ڈیمانڈ کر رہی ہو. سائرہ مسکرائی اور کہنے لگی. دراصل میں تمہاری مسز چو بھی فرا عباد کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں. عباد نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. تم اتنے بچے بھی نہیں ہو کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو. سائرہ نے اپنی نظریں عباد کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا. لیکن چلو تفصیل سے سمجھا دیتی ہوں. اس نے گہری سانس لی پھر کہا. میں چاہتی ہوں کہ تم فرا سے کہو کہ تم اپنی جائیداد میرے نام کر چکے ہو سوائے اس فلیٹ کے جو تم نے اس کے نام کیا تھا. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عباد کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئی. اس نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ پوچھا. سائرہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی. اس نے قدرے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا. تمہیں فرا کی اصلیت معلوم ہو جائے گی کہ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے محبت کرتی ہے. اور پریشان مت ہو، یہ صرف زبانی بات ہے. اس کی آواز میں درد کی جھلک تھی. میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ بے وفائی کرنے والوں کو جب بدلے میں بے وفائی ملتی ہے تو انہیں کیسا لگتا ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے بات کے چہرے پر نظریں جمائیں. میں تمہارے چہرے پر بس اس تکلیف کے اثرات دیکھنا چاہتی ہوں. عباد نے ایک گہری سانس لی. اس کی آنکھیں سکڑ گئیں. اور تمہیں لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی. ہاں کرو گے. سائرہ نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں جیسے اس کے دل کی گہرائیوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتی ہو. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں اندر تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی. عباد نے اپنی مٹھیاں بیچ لی. اس کی آنکھوں میں ناراضی کے تاثرات تھے. عباد نے اپنی مٹھیاں بیچ لی. اس کی آنکھوں میں ناراضی کے اثرات تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو میری پراپرٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. سائرہ ہلکے سے ہنسی کے ساتھ بولی. تو پھر کر لیتے ہیں ٹیسٹ. تم بھی مطمئن، میں بھی. عباد نے ایک لمحے کے لیے سوچا. اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا. لیکن اگر وہ میرے اس فیصلے کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی تو؟ اسے سوچتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی. جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ دے دوں گی. اس کی آواز بھاری ہوگی. جب تم ہی میرے نہیں رہے تو ان سب چیزوں کو کیا کرتی؟ سائرہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی. میں چاہتی ہوں کہ تم آج ہی سے ملو اور آگے کیا کرنا ہے تم خود بہتر جانتے ہو. اس نے اپنی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہو رہی تھی. عباد نے سائرہ کو دیکھا جو اپنی آنکھوں سے نمی صاف کر رہی تھی. شاید وہ فرح کو پانے کے لیے خود غرض ہو رہا تھا. اس نے سوچا. سائرہ نے ایک دفعہ پھر پوچھا. بولو کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی. عباد نے کچھ دیر خاموش رہ کر سائرہ کی طرف دیکھا. اس کی نظریں جھک گئی اور اس نے دھیرے سے کہا. ٹھیک ہے. اس کے لہجے میں ہار اور تھکن اتر آئی تھی. سائرہ نے گہری سانس لی جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا ہو. امید کرتی ہوں کہ وہ میری شرط پر پورا اترے گی. وہ ان الفاظوں کے بعد خاموشی سے کھڑی رہی. پھر دروازے کی طرف قدم بڑھائے. کمرے کی فضا میں بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے ہر چیز ہر لمحہ اس سچائی کو جذب کر رہی ہو. سائرہ کی چال میں بوجھل پن تھا جیسے ہر قدم اس کے دل پر بھاری ہو رہا ہو. کمرے کے ٹھنڈے فرش پر اس کے قدموں کی چاپ جیسے دل کی دھڑکن کی مانند سنائی دے رہی تھی. جب وہ دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کے لیے رک گئی اور آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا. عباد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر گہری سوچ اور الجھن کی لکیریں تھیں. کمرے کی دیواریں، عباد کو ساخت وجود اور اس کے پیچھے کھڑی سائرہ سب ہی اس لمحے کی گواہی دے رہے تھے جیسے وہ لوگ آخری بار یوں مل رہے ہوں ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لیے. اور اس کے پیچھے کھڑی سائرہ سبھی اس لمحے کی گواہی دے رہے تھے جیسے وہ لوگ آخری بار یوں مل رہے ہوں ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لیے. اس نے ایک آخری نظر عباد پر ڈالی جیسے اس کے دل کی ہر خواہش ہر امید اس نظر میں سمٹ آئی تھی. پھر اس نے دروازہ کھولا. کمرے کی خاموش فضا کو اپنی سانسوں کے ساتھ چھوڑے ہوئے باہر نکل گئی. دروازہ آہستہ سے بند ہوا جیسے اس کی اور عباد کی زندگی کا ایک باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اگلی صبح عباد حسب معمول آفس گیا. وہ فرح کے آنے کا انتظار کرنے لگا جو ابھی تک آفس نہیں پہنچی تھی. دوپہر ہونے والی تھی اور وہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا. اس نے کئی بار فرح کے فون پر کال کی مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا. پھر اس نے سوچا کیوں نہ فرحت بیگم کو کال کرے. فرح اور اس کی ماں اس وقت شاپنگ کر رہی تھی. جب عباد کی کال آئی فرحت بیگم کے موبائل پر آئی. کس کا فون آ رہا ہے؟ فرح نے پوچھا. وہ اس وقت جیولری اسٹور پر کھڑی تھی. عباد کی ہے، فرحت بیگم نے کہا. وہ شاید تم سے بات کرنا چاہتا ہے. کال آنا بند ہو چکی تھی. میں تو موبائل صبح گھر ہی بھول آئی تھی. فرح نے کہتے ہوئے کال ملائی. جیسے ہی عباد نے کال اٹھائی اس نے جلدی سے اسے آفس آنے کے لیے کہا پھر کال بند کر دی.
کیا کہہ رہا تھا یہ بات؟ فرحت بیگم نے پوچھا۔ اس نے ارجنٹ آفس بلایا ہے، فرح نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی فکر کی جھلک تھی۔ اچھا اب تم جلدی جاؤ۔ ہاں میں چلتی ہوں، آپ خود چلی جائیں گی؟ فرح نے پوچھتے ہوئے اپنے لیے گاڑی بک کروائی۔ فرحت بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فرح چلی گئی اور وہ خود خریداری میں مصروف ہوئی۔ فرح جیسے ہی بات کے آفس میں آئے تو یہ بات سامنے کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فرح نے ہمیشہ کی طرح اپنے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بات کو سلام کیا، لیکن یہ بات کے چہرے پر سنجیدگی اور بے چینی تھی۔ کیا کہنا تھا آپ نے؟ اتنی جلدی بلایا؟ میں اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی شاپنگ کرنے، فرح خوشگوار لہجے میں کہتی ہوئی اس کے عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ یہ بات کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرح نے سوالیہ انداز میں بھومے پر چڑھائی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ بات نے تھوڑی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آف کورس، فرح نے اپنی نشست سے ہلکا سا آگے جھکتے ہوئے کہا، آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ کیوں، آپ کو شک ہے؟ مجھے نہیں، لیکن سائرہ کو ہے۔ عباد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فرح نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے۔ مجھے سائرہ کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ویسے بھی آپ سائرہ کو چھوڑنے والے ہیں۔ عباد نے نظریں نیچے کر لیں اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، اگر میں اسے نہ چھوڑوں تو کیا پھر بھی تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جائیداد اس کے نام کر دوں؟ عباد نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ چلائی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی چمک تھی۔ عباد کو اس کے اس ریئیکشن کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ کیا آپ نے اس کی یہ شرط مان لی؟ اس نے کہا، ہاں، دراصل یہ وہ پیسہ ہے جس کے بلبوتے پر میرا کاروبار چل رہا ہے۔ وہ رقم سائرہ نے اپنا آبائی گھر بیچ کر دی تھی۔ میرے ماں باپ کی موت کے بعد سائرہ کے والدین نے ہی میری پرورش کی تھی۔ عباد نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی لاتے ہوئے وضاحت دی۔ لیکن یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ نے خود یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ فرح نے جواباً کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے نرم ہوئے۔ دیکھو فرح، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں بہت خود غرضی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میں نے سائرہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے طلاق کی بات کی تھی، لیکن اب میں اسے واقعی طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ فرح کے چہرے پر بیزاری کی لہر آئی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر وہ آپ سے واقعی محبت کرتی ہے تو کبھی بھی طلاق کے بدلے آپ کی ساری جائیداد نہ مانگتی۔ مجھے لالچی کہتی ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ فرح نے غصہ سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی ہے کہ جیسے میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی تھی تم بھی ویسے ہی کرو۔ عباد کی آواز تھوڑی دھیمی ہوئی۔ دراصل اس کو لگتا ہے تم مجھ سے نہیں، میری دولت سے پیار کرتی ہو، اور خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے شرط رکھی ہے۔ فرح کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ نہیں، فرح نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا۔ عباد نے اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تم نے پہلے مجھے اسے چھوڑنے کو کیوں نہیں کہا؟ لیکن جب میں نے تمہیں بتایا کہ جو شیئرز میری بیٹیوں کے نام پر تھے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا چکا ہوں، تب تم نے کہا کہ میں سائرہ کو چھوڑ دوں۔ عباد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فرح نے گہری سانس لی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں۔ مجھے ان کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب انہوں نے میری اور میری ماں کی بے عزتی کی تب میں نے سوچا کہ وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اور میں اپنی ماں کی بے عزتی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ سائرہ کو چھوڑ دیں یا پھر مجھے۔ عباد نے گہری سانس لی اور سر ہلایا جیسے اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہو۔ سائرہ نے طلاق کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عباد نے تھوڑے وقفے کے بعد کہا، لیکن اس کی رضامندی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ طلاق کا حق تو آپ کے پاس ہے۔ فرح نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ عباد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میرے پاس طلاق کا حق ہے، لیکن مجھے اس کی رضامندی کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اسے یوں اچانک چھوڑ کر مزید تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ قانون مجھے یہ حق دیتا ہے، مگر میں اخلاقی طور پر اسے چھوڑنے کا فیصلہ صرف اسی وقت کرنا چاہتا ہوں جب وہ خود بھی اس کے لیے تیار ہو۔ فرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی ایک شرط ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں تمام جائیداد اس کے نام کر دوں۔ عباد نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے تم کو سچ ثابت کرنے کے لیے پراپرٹی پیپر سائن کر دی ہیں۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس وجہ سے میں نے اس کی شرط ایکسیپٹ کر لی۔ اس نے پھر تھوڑا وقفہ لیا اور کہا، پراپرٹی پیپر سائن کر دیے تھے، کل پرسوں قانونی پروسیس ہو جائے گا تو پراپرٹی اس کے نام پر ہو جائے گی۔ فرح کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مسکراہٹ جو عباد کے سامنے ہمیشہ سجا کر رکھتی تھی وہ غائب ہو گئی، گویا اس کے سر پر دھماکہ ہوا۔ تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عباد نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ فلیٹ جو تمہارے نام پر ہے، اسے بیچ کر کسی اور جگہ مکان لے لیں گے، اسے بزنس شروع کریں گے، یا پھر کسی جاب کے لیے اپلائی کر لوں گا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے اپنی ساری جائیداد اپنی سابقہ بیوی کے نام کیسے کر دی؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے ایسی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جس میں نہ امیر ہو نہ شان و شوکت ہو، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ فرح نے بے یقینی کے عالم میں سچ جھٹک کر کہا، تم ایسا کرو، اس چیز کو روک دو۔ فرح کی آواز میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز قدموں سے عباد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں تم سے ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر کہا، میں اس عباد افندی سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ امیر تھا، جس کے پاس یہ بزنس تھا۔
فرح نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر جھکا لی، پھر تیز آواز میں کہا، ایسے بات فندی سے نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نفرت اور پچھتاوا تھا، جیسے اس نے اپنی امیدیں اور خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس کیے ہوں۔ فرح نے اپنے آج پہلی دفعہ بات کو آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ ایسی بات کری تھی گویا کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی ہو یا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ تو سائرہ ٹھیک کہتی تھی، تم مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتی تھی۔ یہ بات نے دل شکستگی کے ساتھ کہا۔ فرح نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ اس کی زبان پر نہ آ سکے۔ یہ بات اس کے قریب آیا اور اس کی گردن کو زور سے پکڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ فرح نے کھانستے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بات نے اس کا گلا مزید زور سے دبایا۔ تم نے صرف میری محبت کرنے والی سائڈ دیکھی ہے، میری نفرت نہیں۔ اچانک آفس کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور سائرہ اندر آئی۔ بات نے چونک کر سائرہ کو دیکھا اور فوراً فرح کا گلا چھوڑ دیا۔ فرح کھانستے ہوئے جلدی سے بات سے دور ہو گئی۔ سائرہ نے ان دونوں کو دیکھا اور ایک تنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ تو تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو گئی؟ اس کے لہجے میں صد مہری تھی۔ ویسے اس کے علاوہ بھی میرے پاس تم دونوں کو دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ سائرہ نے اپنے پرس سے موبائل نکالا، چند کلکس کیے اور ایک آڈیو کلپ چلایا۔ آڈیو میں فرح کی آواز واضح سنائی دی، صرف 1 کروڑ جبکہ میں اربوں کی مالکن بن سکتی ہوں۔ یہ وہ ریکارڈنگ تھی جو سائرہ نے فرح کے گھر کی تھی۔ جیسے ریکارڈنگ ختم ہوئی، عبادت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے میں اس نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ فرح اچانک پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ سائرہ نے فرح کی طرف دیکھا جو اب ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ عبادت کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کے حواس بحال ہو گئے۔ اوہ ہاں، ایک اور چیز بتاتی چلوں، سائرہ نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فرح کو اس کے منگیتر نے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے خود اپنے منگیتر کو تمہارے لیے چھوڑا ہے، سوری، تمہاری دولت کے لیے۔ فرح نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، اس کا دل عبادت کے غصے سے لرز رہا تھا۔ وہ آفس سے باہر جانے لگی، سائرہ کی آواز نے اسے روک دیا۔ رک جاؤ فرح۔ سائرہ نے تنقیدی نگاہوں سے فرح کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر میرے کہنے پر تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو شوہر کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر قبول کر لیتی ہوں۔ یہ سب کچھ تمہارا لائلٹی ٹیسٹ تھا۔ عبادت نے کچھ بھی میرے نام نہیں کیا، بلکہ میں نے صرف وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری شرائط پر پورا اترو گی تو وہ گھر جس پر تمہاری نظر تھی وہ بھی تمہارے نام کر دوں گی۔ لیکن افسوس، عبادت غلط نکلا اور میں صحیح۔ سائرہ نے اپنی بات جاری رکھی، تم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گوا دیا۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی، لالچ بری بلا ہے، تم نے اپنے لالچ میں سب کچھ گوا دیا۔ فرح کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا میں ہار جاؤں گی، لیکن تمہیں بھی جیتنے نہیں دوں گی۔ سائرہ نے اپنا ہاتھ فرح سے ملانے کے لیے آگے بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تو مبارک ہو تم عبادت کو کھو چکی ہو، اور میرا مطلب ہے عبادت کی دولت کو۔ سائرہ نے اس کا بیگ اس کے حوالے کیا۔ اب تم جا سکتی ہو، سائرہ نے بے نیازی سے کہا۔ فرح نے غصے سے سائرہ کی طرف دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ستارے آسمان پر جھلملا رہے تھے اور چاند کی مدھم سی روشنی زمین کو روشن کر رہی تھی۔ سائرہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ سائرہ کی نظریں دور تک پھیلے ہوئے لان پر تھی جہاں رات کے سناٹے میں صرف ہوا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عبادت اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ تھی۔ عبادت سائرہ کی جانب بڑھا، اس کے قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمحہ گزرا جس میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں مجھے پہلے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا، عبادت نے مایوسی سے کہا۔ کیا بتاتی؟ تم تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سائرہ کہتے ہوئے پوچھے موڑی اور بیڈ پر رکھے ہوئے کاغذات اٹھائے۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں، میں نے سائن کر دیے، تم بھی کر دو۔ تو مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آئی ایم سوری سائرہ، عبادت نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ میں کب اس کی طرف مائل ہو گیا۔ میں تم سے پہلے بھی علیحدہ ہونا نہیں چاہتا تھا، اور اب جب مجھے اس کی سچائی معلوم ہو چکی ہے تو میں تمہیں ہرگز ڈائیورس نہیں دوں گا۔ پھر میں تم سے کھلا لے لوں گی، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سائرہ نے آنکھوں میں عزم کی جھلک کے ساتھ کہا۔ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی نہیں؟ عبادت نے سوال کیا، اس کی آواز میں تشویش کا رنگ تھا۔ جب تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچا تو میں کیوں سوچوں؟ سائرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن شادی کے 27 سال میں تمہارے ساتھ بہت وفادار رہا ہوں۔ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، میری اس غلطی کو ایک بھول سمجھ کر معاف کر دو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیا تم مجھے معاف کرتے؟ اگر میں کسی کم عمر لڑکے سے افیئر چلاتی تو کیا تم مجھے معاف کرتے تھے؟ سائرہ نے زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرحان نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مرد کی وفاداری کا اندازہ لگانا ہو تو اس وقت لگاؤ جب اس کے پاس بہت پیسہ ہو، اور دیکھو ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں تمہارے پاس پیسہ آیا اور تم بدل گئے۔ عبادت کے چہرے پر مایوسی کے آثار پھر نمایاں ہونے لگے۔ اگر تم مجھے ایک شوہر کی حیثیت سے معاف نہیں کر سکتی تو ایک دوست کی حیثیت سے معاف کر دو۔ ہم دوست بھی تو رہ چکے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ صرف شوہر ہوتے تو شاید معاف کر دیتی، لیکن میں تم سے محبت کرتی تھی، تم میرے اچھے دوست تھے۔ شوہر سے دھوکہ دیے جانے کی امید ہوتی ہے لیکن ایک اچھے دوست سے نہیں۔ اور رہی بات معاف کرنے کی، تو میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا، لیکن ہم پہلے کی طرح نہیں رہ سکتے۔ تم نے ایک دفعہ دھوکہ دیا ہے،
اگر کل پھر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آ جاتی ہے تو میں دوبارہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تمہارے اس فیصلے کے بارے میں الینا اور رباب کو پتہ ہے؟ یہ بات نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس بارے میں جانتی ہے اور اس فیصلے میں میرے ساتھ ہے، سائرہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارا ارادہ پکا ہے تو مجھے چھوڑ دو گی؟ عباد نے اپنے ہاتھوں کو مل کر کہا، جیسے وہ آخری بار اپنی محبت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کب چھوڑا تھا تمہیں؟ تم خود ہی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ ان باتوں کے بعد ان کے درمیان دیوار کی طرح خاموشی حائل ہو گئی۔ سائرہ نے بات کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پچھتاوے کے واضح اثرات تھے۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن سائرہ کو اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ رات، یہ منظر اور یہ خاموشی، سب کچھ ایک ختم ہونے والی داستان کا حصہ بن رہے تھے۔ صبح کی روشنی ہر جگہ پھیل رہی تھی اور یہی روشنی ڈائننگ ہال میں کھڑکیوں کے ذریعے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عباد اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی چربرائی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے اخبار تھی جیسے وہ کوئی آرٹیکل پڑھ رہا ہو۔ اس وقت وہ آفس کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اچانک فرح دندناتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی اور سیدھا عباس کی کرسی کی طرف بڑھی۔ اس کا انداز تیز اور جارحانہ تھا۔ اس نے عباد کے آگے رکھے چائے کے کپ کو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ کپ کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں پھیل گئی اور اس کی کرچیاں بھی ارد گرد بکھر گئی۔ چائے کے کچھ چھینٹے عباد کی شرٹ کے بازو کو داغدار کر گئے۔ تم اس عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم اس عورت کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہو جس کے پاس نہ شکل ہے اور نہ عقل، جیسے تم سے کی تھی، عباد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اور ہاں، اس کے پاس بے شک شکل یا عقل نہ ہو، لیکن اس کے پاس کریکٹر ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جو اپنے منگیتر سے منگنی توڑ کر کسی دولت مند کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے۔ وہ دوبارہ خبر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عباد، آپ یہ سب کچھ بھول کیوں نہیں چاہتے؟ 1 سال ہو چکا ہے ہماری شادی کو، لیکن آپ ابھی تک مجھے یہی تانا دیتے ہیں۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی نہ کرتے۔ اب اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، عباد نے کہتے ہوئے کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اس سے پہننے لگا۔ دھوکے باز صرف میں نہیں، آپ بھی تھے، آپ بھی سائرہ کو دھوکہ دے رہے تھے، فرح نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس لیے تمہاری جیسی عورت کے ساتھ رہ کر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوں، عباد نے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ میری جیسی حسین عورت بھی کسی کے لیے سزا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے پیچھے فرح کی آواز سنی۔ اس نے اپنے قدم روک کر مڑ کر فرح کو دیکھا۔ ہاں، اگر اس میں وفاداری ہی نہ ہو، عباد کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ فرح نے غصے میں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے سارے برتن نیچے گرا دیے۔ عباد نے اس دن سائرہ کے کہنے پر پیپر سائن کر دیا اور بعد میں فرح سے شادی کر لی۔ فرح اس شادی سے خوش تھی، لیکن عباد اس کو اپنی بیوی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا تھا۔ پیسوں کی ایک مخصوص اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی، وہ بھی صرف اتنی کہ وہ اپنی ضروریات ہی پوری کر سکتی تھی۔ اپنی ساری پراپرٹی وہ اپنی بیٹیوں کے نام کر چکا تھا۔ اسے صرف اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ یہ بات اس نے سائرہ اور فرحان کے سامنے کہی تھی۔ اب 1 سال بعد وہ کسی شازمہ نامی عورت سے شادی کرنے والا تھا جس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اب اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ اس کے آفس میں کام کرتی تھی۔ شاید یہ شادی کر کے وہ فرح کو اس کے دھوکے کی سزا دینا چاہتا تھا، یہ شاید اپنے ضمیر کو سکون دینا چاہتا تھا۔ سائرہ اور فرحان اس پارک کے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں فرحان نے اسے پرپوز کیا تھا۔ سائرہ نے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد فرحان سے شادی کر لی تھی۔ چاروں طرف درختوں کی ہریالی اور بچوں کی کھیلنے کی آوازیں خوشگوار سکون پیدا کر رہی تھی۔ سائرہ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ فرحان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم یوں میاں بیوی کیسے سے یہاں بیٹھے ہوں گے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرحان نے سائرہ کی طرف نرمی سے دیکھا۔ زندگی ہمیشہ وہی نہیں ہوتی جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں سائرہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ فرحان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگر میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز نہ کرتا، کیا تب بھی تم عباد سے طلاق لے لیتی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں، لے لیتی، سائرہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں شاید دھوکہ معاف کر دیتی، لیکن اپنی عزت نفس نہیں۔ میں اس عورت کے لفظوں کی کرواہٹ اور لہجے کی حقارت نہیں بھول سکتی۔ میری عزت نفس کو جس طرح فرح اور عباد نے مجروح کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں نے عدت کے بعد تم سے شادی کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں تمہاری محبت اور قربت میں وہ سکون پا سکوں جو میں نے بہت عرصے سے کھو دیا تھا۔ فرحان نے سائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہم دونوں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموش خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں فرحان، یہ ایک نیا آغاز ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرحان نے اس کا ہاتھ کو تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کوئی بھی چیلنج آئے ہم اس کا سامنا ساتھ کریں گے۔ سائرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اس خوبصورت لمحے کی قیمت جانتے ہوئے دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے جو ان کی زندگیوں میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ زندگی میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، مگر ہر چیز کو حاصل کرنے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک صحیح دوسرا غلط۔ جو چیز آپ کی قسمت میں وہ آپ کو مل ہی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہ کیا جائے۔ فرحان نے پیسے کی چاہت میں غلط راستہ چنا اور اسے پیسہ نہ مل سکا۔ دولت تو ہے مگر وہ دولت اس کی نہیں بلکہ اس کی شوہر کی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتی۔
اگر وہ محنت سے کام کرتی اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتی تو آج اس کے پاس خود اپنا کمایا ہوا پیسہ ہوتا۔ فرح نے شارٹ کٹ چنا اور شارٹ کٹ سے صرف عارضی کامیابی ملتی ہے۔ یہ بات کو کم عمری کشش نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کے لیے اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا جس کے ہر اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج وہ فرح سے شادی کر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں، کیونکہ اس کو فرح پر یقین نہیں۔ اگر وہ پیسے کے لیے اپنے منگیتر کو چھوڑ سکتی ہے تو کل کو اس سے زیادہ امیر ملنے پر اس کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ اور سائرہ، اس نے بات کو معاف کر دیا لیکن شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ اس کے پاس ایک بہتر چوائس موجود تھی، اس لیے اس نے فرحان کو چوز کر لیا۔ اور ویسے بھی جس انسان کو آپ کی قدر نہ ہو اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ سائرہ نے بھی یہی کیا۔ حقیقی خوشی، سکون اور کامیابی صرف سچائی، وفاداری، محنت کے ذریعے ممکن ہے۔ صحیح راستے کا انتخاب کر کے ہی اپنی منزل پاتے ہیں۔